अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त we've got something like 36-37 people with us, so thank you very much to all of you जी for joining this session. आज का हमारा सेशन जो है it will be of about now 1 hour 15 minutes, जिसमें we'll be focusing on sharing our views on 3 things. पहला ये है कि लर्निंग किस चीज़ का नाम होता है, यानी कोई शख्स क्या करे तो हम कहते हैं कि इसने लर्न कर लिया। उसके बाद दूसरी चीज़, लर्निंग करने का प्रोसेस क्या है। जब भी कोई इंसान कोई चीज़ सीखता है तो उसके जहन में जो प्रोसेसेस चलते हैं वो क्या होते हैं। सो लर्निंग प्रोसेस इसके ज़रिए से देखेंगे। और तीसरी चीज़ जो हम देखेंगे ना जी, वो है कि अगर मुझे ये समझ आ जाए कि या मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि लर्निंग और लर्निंग प्रोसेसेस क्या है, तो तीसरी चीज़ कि मैं स्टूडेंट को उसके लर्निंग प्रोसेस में कैसे हेल्प आउट कर सकता हूँ एज ए टीचर। ये 3 चीज़ें हैं जो हम अभी से अब के बाद कोई तकरीबन घंटा सवा है हमारे पास, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आए तो आपको एंड तक वेट करने की नहीं ज़रूरत। अगर आप समझते हैं कि आपको फ़ौरन पूछना चाहिए तो आप उसी वक्त हैंड रेज कर सकते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन है, मैं आपसे आपकी बात उस वक्त सुन लूँगा। और अगर नहीं है तो आप एंड पे मैं आई विल गिव एम्पल टाइम टू एवरीबॉडी टू आस्क क्वेश्चन इफ दे हैव। इसमें से देखिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसके पहले पोर्शन से, लर्निंग से। दूसरा जिसको मैंने लर्निंग प्रोसेस लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली थ्योरीज ऑफ लर्निंग है। और इस सेशन में हमारा जो फोकस रहेगा वो इस बात पे है कि लोग अमूमी तौर पे, टीचर्स का ये ख्याल होता है कि लर्निंग थ्योरीज आर समथिंग विच इज़ यूजलेस, विच इज़ क्वाइट बुकिश। किताबों में चीज़ें लिखी होती हैं, फ़ायदा वायदा इनका कोई नहीं होता इनको सीखने पढ़ने का, और इनका कोई इस्तेमाल तो हम करते नहीं हैं। मैंने आपसे डिस्कशन ये करनी है कि इनके इस्तेमाल के बगैर टीचिंग होती ही नहीं है। कोई भी टीचर जो इनको जानता है या इनको नहीं जानता, वो बगैर किसी लर्निंग थ्योरी के पढ़ा नहीं सकता। वो थ्योरी हर एक की अपनी है एक, यानी ये मुमकिन नहीं है कि मेरे ज़हन में कोई अंडरस्टैंडिंग ही ना हो कि यार लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग किसको कहते हैं, और मैं इसके बगैर ही क्लास में जाके पढ़ाना शुरू कर दूं। कई दफ़ा मैं सोच समझ के ऐसा करता हूँ, और कई दफ़ा बगैर सोचे मैं किसी ना किसी थ्योरी को फॉलो कर रहा होता हूँ, मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ। सो मैं इस चीज़ को आपके साथ आज के सेशंस में डिस्कस करूँगा। लेकिन टू स्टार्ट विद, सबसे पहले हम देखते हैं कि लर्निंग बुनियादी तौर पे कहते किसको है जी। आपके सामने जो इस वक्त स्लाइड नज़र आ रही है, अगर आप इसमें देखें तो डेफिनेशन लिखी हुई है। इसको शुरू करने से पहले देखिए, लर्निंग की इतनी ही डेफिनेशंस लिटरेचर में पाई जाती हैं जितने लोग हैं दुनिया में, जितने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हर आदमी इसको अपने अंदाज में समझता है। सबके समझने में कुछ मुश्तरक हिस्सा है और कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिस पे वो एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं। सो व्हेन वी से कि लर्निंग इज डिफाइंड एज वॉट एवर इज रिटन ऑन दिस स्लाइड, तो इसका मतलब ये है कि हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर या इस सेशन के अंदर जब भी लफ्ज़ लर्निंग इस्तेमाल करेंगे तो इस माने में इस्तेमाल करेंगे जिसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि यही एक डेफिनेशन है, और भी हैं। हम इस, अगर आपको लगे कि इस डेफिनेशन में कुछ कमी है, कुछ इजाफा करना चाहते हैं आप, तो जब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन को एंड कर लूँगा तो उस वक्त आपने इसके बारे में पूछ लेना है। देखिए, इसके मुताबिक जो मैंने लिखा है, लर्निंग इंसान के रवैये में तब्दीली का नाम है। और यहाँ रवैये से मुराद एक्शंस हैं, इंसान के एक्शंस में तब्दीली का नाम है। मिसाल के तौर पे, मैं आज अभी नहीं जानता कोई चीज़, किसी तजर्बे से गुजरता हूँ, तजर्बे से यहाँ मुराद है कोई किताब पढ़ता हूँ, टीचर से बात करता हूँ, मैं खुद कुछ चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ, ये सब तजर्बात है ज़िंदगी के। जब भी मैं किसी तजर्बे से गुजरता हूँ तो उस तजर्बे के एंड पे अगर मेरे रवैये में यानी मेरे एक्शन में कोई तब्दीली आ जाती है उस तजर्बे के नतीजे में, तो मैं कहता हूँ कि इसने कुछ सीख लिया है, इसकी कोई लर्निंग हो गई है।
جس نے جو بھی اس تجربے سے گزرا ہے. تو اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں زندگی میں تجربات سے گزرتا بھی رہوں لیکن اس کے اینڈ پہ یا پہنچ کے میرے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو صرف تجربات سے گزرنا لرننگ نہیں ہوتا. تجربات کے عمل سے گزرنا اور اس گزرنے کے بعد میری لرننگ، میرے ایکشنز میں کوئی تبدیلی آ جانا، یہ دو ضروری باتیں ہیں لرننگ کے لیے. مثلا میں نے ایک کتاب پڑھی، آپ نے مجھے کوئی لیکچر دیا اور وہ سارا سننے کے بعد بھی اگر فرض کر لیں کہ میرے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، میں نے اس سے کچھ چینج نہیں کیا اپنے اندر، تو میں اس کو لرننگ ایکسپیرینس نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے جی. لرننگ ایکسپیرینس میں صرف اس کو کہوں گا جس میں کوئی چینج آئے. اس میں 2-3 امپورٹنٹ لفظ ہیں جی اس ڈیفینیشن میں. اگر آپ دیکھیں میں نے ان کا کلر چینج کیا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ لرننگ از ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان بیہیویئر. ریلیٹیولی پرماننٹ اس لیے کہا کہ پرماننٹ نہیں کہہ سکتے اس کو. مثلا آج میں نے کوئی زندگی میں کوئی تجربہ سے مراد ہے میں نے کوئی کتاب پڑھ لی جس کے نتیجے میں انسپائر ہوا، متاثر ہوا اور اس نے میرے رویے میں کوئی تبدیلی پیدا کر دی. اب میں نے یہ بات اگر تو میں یہ مان لوں کہ یہ انسان کے رویے میں جو تبدیلی ایک دفعہ ہو جاتی ہے وہ فار ایور ہوتی ہے، کبھی نہیں دوبارہ بدلتی، تو یہ بات لرننگ کی فلسفی کے ہی اپوزٹ ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ لرننگ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے، مسلسل عمل ہوتا ہے. جو میں آج سیکھتا ہوں کل کسی نئے تجربے سے گزروں گا تو ہو سکتا ہے جو آج سیکھا تھا اس کو بدل لوں، اس کی شکل چینج ہو جائے. پھر کسی اور تجربے سے گزروں تو پھر اس کی شکل چینج ہو جائے. سو اس کا مطلب ہے کہ لرننگ پرماننٹ چینج کا نام نہیں ہے. لرننگ ایک ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ہے، یعنی ایسی عارضی بھی نہیں ہے کہ میں نے کوئی بھی سیکھا اور گھنٹے بعد کچھ اور کرنا شروع کر دوں، اس کو بھی لرننگ نہیں کہتے. میں کسی سڑک سے گزرا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے دیکھا کوئی لوگ کسی کو مار رہے ہیں اور اس سے میرے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی اور میں نے وہ جس کو مار رہے تھے اس کو چھڑا دیا اور وہ چور تھا جس کو چھڑا دیا فوری طور پہ. تو میں نے میری جو ججمنٹ تھی اس پروسیس کے ذریعے سے وہ یہ غلط ججمنٹ تھی کہ جس کو مارا جا رہا ہے وہ کوئی مظلوم آدمی ہے. سو میں نے جو اس طریقے سے ایکٹ کیا، تھوڑی دیر بعد ہی میں ریئلائز کر لیتا ہوں کہ جو ایکٹ میں نے کیا تھا یار یہ اچھی چیز نہیں تھی، یہ لرننگ درست نہیں تھی، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. میں صرف اور صرف ان چیزوں کو لرننگ کہتا ہوں جو انسان کے رویے میں تبدیلی پیدا کریں اور وہ تبدیلی ایک لمبے عرصے کے لیے ہو، ریلیٹیولی پرماننٹ لیول پہ ہو، اور پھر جب کوئی اور ایسا تجربہ میں کروں جس سے اپنی آلریڈی موجود لرننگ کو تبدیل کرنا پڑے تو میں تبدیل کر سکتا ہوں. تو یہ جو ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے. پھر ہم نے کہا کہ لرننگ جو ہے وہ ریلیٹیولی پرماننٹ چینج کا نام ہے. کس چیز میں چینج آئے گی؟ میرے ایکشنز میں چینج آئے گی. کیونکہ میں نے کوئی چیز سیکھ لی، آپ اس کو صرف اس وقت انشور کر سکتے ہیں جب آپ میرے ایکشنز میں اس کو دیکھ پائیں گے. اگر میں کوئی چیز کسی تجربے سے گزرتا ہوں اور کوئی چینج میرے اندر آ بھی گئی اور وہ آپ کو میرے رویے میں، میرے ایکشن میں نظر نہیں آتی، تو آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے یہ فیصلہ کرنے کا کہ میں نے سیکھا یا نہیں سیکھا. آپ صرف اسی وقت فیصلہ کر سکیں گے کہ اسٹوڈنٹ نے کوئی چیز سیکھ لی ہے. آپ صرف تب فیصلہ کر سکتے ہیں جب وہ آپ کے سامنے کچھ کرے اور آپ کو اس کے کرنے میں سے یہ پتہ چلے کہ ہاں جو میں نے اس کو سکھایا تھا اب یہ کر رہا ہے. اگر وہ سیکھ لے اور کرے نا تو بھی یہ لرننگ میرے لیے میئریبل لرننگ نہیں ہوگی. سو لوگوں کے رویے میں چینج، جو کہ چینج کس چیز میں؟ ان کے رویے میں. رویے سے یہاں مطلب میں بار بار ایک لفظ کہہ رہا ہوں، ایکشن میں. ایکشن میں مطلب جو میں کام کر کے دکھاتا ہوں اس میں چینج آ جائے. ذہن میں تبدیلی کا نام نہیں ہے. ذہن کے اندر تبدیلی آ گئی اور میں کر کے نہیں دکھا سکتا تو آپ ہو سکتا ہے لرن کر لیا، لیکن آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہنے کا کہ میں نے لرن کیا یا نہیں. آپ صرف وہی دیکھ سکیں گے جو میں کروں گا. اور یہ جو چینج ہے اس کا ذریعہ کیا بنتا ہے؟ ایکسپیرینس بنتا ہے. ایکسپیرینس سے یہاں مراد بے شمار، یہ لفظ بہت وسیع معنی میں ہے. ایکسپیرینس سے یہاں مراد کتاب کا پڑھ لینا بھی ایکسپیرینس ہے،
کلاس کا لیکچر سن لینا بھی ایکسپیرینس ہے, لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹ کر لینا بھی ایکسپیرینس ہے, آبزرویشن کرنا بھی ایکسپیرینس ہے, لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرنا بھی ایکسپیرینس ہے, ٹیلی ویژن پہ کوئی چیز دیکھ لینا بھی ایکسپیرینس ہے. یعنی مجھے جو اللہ تعالیٰ نے 5 سینسز دے رکھی ہیں, ان 5 سینسز میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ کے ذریعے سے جو بھی انفارمیشن میرے اندر جاتی ہے, یہ سب میرے ایکسپیرینسز کہلاتے ہیں. سو جب میں ایکسپیرینس کے نتیجے میں میرے ایکشنز میں کوئی تبدیلی آ جائے جو ریلیٹیولی پرماننٹ تبدیلی ہو, تو میں کہتا ہوں کہ میں نے کچھ لرننگ کر لی ہے. اس بات کو ہم بنیاد بنا کے اب اگلی باتیں اپنی شروع کرتے ہیں. ان لرننگز کو, لرننگ کی وضاحت کے لیے یہ سلائیڈ جو ہے یہ بہت اہم ہے جی. دیکھیے, لرننگ کی وضاحت کے لیے, لرننگ کی وضاحت سے مراد کیا ہے؟ سائیکالوجسٹ نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جب بھی کوئی انسان لرن کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا پروسیسز ہوتے ہیں, انسان کے ذہن میں کیا چیزیں چلتی ہیں جس کے نتیجے میں ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس نے سیکھ لیا. یعنی لرننگ پروسیس ہمارا کیا ہوتا ہے. لرننگ پروسیس کو ایکسپلین کرتی ہیں یہ جتنی بھی ہماری تھیوریز آف لرننگ ہیں, یہ سب کی سب لرننگ پروسیس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بنی ہوئی ہیں. اچھا, یہ 2 باتیں یہاں میں کلیئر کر دوں. پہلی بات کہ انسان نے لرننگ کرنے کا آغاز ان تھیوریز کو پڑھ کے نہیں کیا. انسان لرننگ پہلے سے کرتا چلا آ رہا ہے. یعنی میں اگر کوئی چیز زندگی میں لرن کرتا ہوں تو تھیوری پڑھ کے نہیں کرتا, میں پیدا ہوتا ہوں اور لرننگ کرنی شروع کر دیتا ہوں. یہ جو تھیوریز ہیں یہ میرے اس پروسیس آف لرننگ کی وضاحت کرتی ہیں. یعنی تھیوریز کی وجہ سے لرننگ نہیں ہوتی, لرننگ ہو رہی ہوتی ہے جس کی وضاحت کے لیے تھیوریز بنائی جاتی ہیں. ایک بات. دوسری یہ کہ یہ جو میں نے 3 بڑے بڑے اپروچ لکھے ہوئے ہیں تھیوریز, 3 بڑے گروپس ہیں تھیوریز کے, جن کے نام لکھے ہوئے ہیں, تو اس سے مراد پتہ ہے کہ یہ ان میں سے کوئی ایک بھی غلط نہیں ہے. یعنی جب میں یہ کہوں گا نا کہ کوگنیٹیوسٹ آج کے دور میں ہے, تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ بیہیویئرسٹ غلط ہو گئے ہیں, جو سب سے پرانے تھے وہ غلط ہیں. غلط کوئی بھی نہیں ہے, یہ تینوں درست ہیں. انہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی سمجھ کے مطابق یہ وضاحت ہم تک کی کہ لرننگ جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے. لہٰذا جب ہم اپنے دورانیے میں اپنی لائف میں آگے بڑھتے چلے گئے تو ہمیں لرننگ کے پروسیس کی پہلے سے بہتر سمجھ آنے لگی, اور لہٰذا ایک سیٹ آف تھیوریز کے بعد ایک اور سیٹ آف تھیوریز, پھر اس کے بعد ایک اور سیٹ آف تھیوریز, اور اس کے بعد بھی اور بھی انشاءاللہ آگے جب وقت گزرے گا تو اور بھی ہمیں زیادہ بہتر سمجھ آئے گی, تو نئی تھیوریز بھی لرننگ کی آتی رہیں گی. لرننگ کی تھیوریز اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو کوئی سینکڑوں میں نکل آتی ہیں جی, اور بڑے آرام سے بغیر کسی محنت کے بہت زیادہ. اگر آپ ان کو اکٹھا کریں تو یہ تقریباً کو 300 سے زیادہ تھیوریز آف لرننگ جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئیں گی. ہم نے ان تھیوریز کو اگر کوئی شخص پڑھنا شروع کرے ایک ایک کر کے تو یہ اس کو کنفیوز زیادہ کرتی ہیں اور ہیلپ کم کرتی ہیں. کسی بھی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان ساروں کو پڑھتا جائے اور ہر ایک کو سمجھے اور پھر ایبزارب بھی کرتا جائے, یہ نہیں ہوتا. لہٰذا ہم نے اپنی آسانی کی خاطر ان تھیوریز کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. ہم نے ان کی بنیادی جو فلسفیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے 3 بڑے اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیے سائیکالوجسٹ نے. اس میں پہلا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کو بیہیویئرسٹ کہتے ہیں یا بیہیویئرل اپروچ کہتے ہیں. بیہیویئرسٹ ہیں, پھر کوگنیٹیوسٹ ہیں, اور پھر کنسٹرکٹیوسٹ ہیں. ان میں سے ہر اسکول آف تھاٹ کے اندر ملٹیپل تھیوریز ہیں, ایک سے زیادہ تھی. مثلا بیہیویئرل اپروچ کے اندر کوئی درجنوں کے حساب سے تھیوریز ہیں. اب ہم ان ساروں کو کس بنیاد پہ ایک جگہ رکھتے ہیں یہ بات میں اگلی سلائیڈ میں ڈسکس کروں گا. ابھی فی الحال میں ان تینوں کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ تینوں ہیں کیا, یہ کہتے کیا ہیں. جو بیہیویئرسٹ اسکول آف تھاٹ ہے یہ کوئی 1930-40 تک بلکہ یہ چلتا رہا, اور یہ 100 سال کے قریب اس کا عرصہ محیط ہے. یعنی 1940 سے
50 سے پیچھے 40 بلکہ اس سے پیچھے چلیں کچھ 100-150 سال، تو یہی پریکٹس چلتی آ رہی تھی لرننگ تھی کو ایکسپلین کرنے کی. ان کی بنیادی جو ہے طریقہ کار میں سمجھاتا ہوں. انہوں نے جانوروں پہ تجربات کیے اور ان تجربات میں سے جو بات سیکھی ان کے لرننگ پروسیس کے بارے میں، اس کو پھر انسانوں پہ اپلائی کیا. مثلا ان کا ایک مشہور آدمی جس کو آپ سائیکالوجسٹ کہہ لیں پیولوف تھا. اس نے ڈاگز پہ تجربات کیے، کچھ لوگوں نے منکیز پہ تجربات کیے، کچھ لوگوں نے ایپس پہ جو بدمانس جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ تجربات کیے، کچھ نے چوہوں پہ تجربات کیے. تو اس طرح انہوں نے مختلف جانوروں کو لرننگ کرتے ہوئے آبزرو کیا. اس سے جو انہیں اصول سمجھ آئے لرننگ کے، ان کو انہوں نے پھر انسانوں پہ اپلائی کیا اور پھر اس سے انہوں نے تھیوریز کی ڈیولپمنٹ کی کہ لرننگ تھیوریز کیسے، تھیوری سے مراد ہے پھر اس پروسیس کو ڈاکومنٹ کر دیا کہ لرننگ ایسے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ صرف ایک مثال لیں گے پھر آگے چلیں گے. مثلا ان کی مشہور جو تھیوریز ہیں ان میں ایک ہے آپرینٹ کنڈیشننگ یا کلاسیکل کنڈیشننگ. یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یا کسی بھی زیرو کو، جاندار کو لرننگ کرانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو وہ چیز بہت زیادہ کسی موٹیویشن کے ساتھ جوڑ کے سکھائیں. مثلا اس کو انعام یا سزا کے ساتھ جوڑ کے اس کو سکھائیں تو اس کے رویے کا حصہ بن جاتی ہے. اور پھر وہ ان لرن بھی کرائی جا سکتی ہے. جو چیز لرن کر لی جائے اس کو ان لرن بھی کرایا جا سکتا ہے. اس بات کو یہ کنڈیشننگ کہتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ ایک ڈاگ لیا، اسے بند کر دیا ایک پنجرے میں، اور جب بھی اس کے کھانے کا وقت ہوتا تو یہ کھانا اس کے پنجرے میں رکھتے اور ساتھ ہی بیل بجا دیتے. اور یہ پروسیس انہوں نے مہینوں تک جاری رکھا کہ جب بھی اس کو کھانا دن میں دینے جاتے، اس کے سامنے کھانے کی چیز رکھتے کسی برتن میں، تو ساتھ ایک بیل بھی بجاتے. تو جب ہی یہ آواز ڈاگ سنتا تو وہ کیج سے باہر آ جاتا تھا، جہاں پہ کھانا رکھا جاتا ہے وہاں آ جاتا تھا. انہوں نے یہ پریکٹس بہت مہینے کی. تو اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ یہ کیا کہ پھر کچھ عرصے کے لیے صرف بیل بجاتے تھے اور وہ کھانے کی پلیٹ نہیں رکھتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ صرف بیل بجائیں، کھانے کی پلیٹ نہ بھی رکھیں تو بھی ڈاگ آ جاتا تھا باہر، اور اس کے منہ میں وہی سلائیوا جو تھوک سا جو بھوک کی ایپیٹائز میں آتا ہے وہ اس کے منہ میں آتا تھا. اس کا مطلب ہے وہ اپنے اندر اس کو یہ لگتا تھا جیسے کھانا آیا ہے باہر، جبکہ بجی صرف بیل ہوتی تھی، کھانا نہیں ہوتا. اچھا، یہ ایک دفعہ نہیں، جب وہ ایک دفعہ یہ سیکھ گیا کہ بیل بجتی ہے تو کھانا آتا ہے، اس کے بعد انہوں نے کھانا دینا بند کر دیا اور صرف بیل بجاتے تھے تو بھی وہ باہر آ جاتا تھا. اور یہ اس نے پھر فردر کو تقریباً مہینہ ڈیڑھ انہوں نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوتا رہا کہ ہم کھانا نہ بھی دیں اس ٹائم پہ، جب بیل بجائیں کھانا نہ رکھیں تب بھی آ جاتا ہے. اس کا مطلب اس کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کنڈیشننگ ہو گئی ہے. اور پھر تھوڑے عرصے ایسے چلتا رہا تو جب دوبارہ یہ اپنی اصلی پریکٹس پہ آئے کہ بیل بجاتے اور ساتھ کھانے کی پلیٹ بھی رکھنی شروع کر دی، تو کچھ عرصے بعد بھلے ہی آپ بیل بجاتے جائیں وہ باہر نہیں آتا تھا چاہے کھانے کی پلیٹ رکھی بھی ہو، کیونکہ اس کی ذہن میں جو کنڈیشننگ ہوئی تھی نا وہ ختم ہو گئی تھی کہ بیل کے ساتھ کھانا ملتا ہے. یہ اس کے ذہن میں کنڈیشننگ پہلے کی، پھر تھوڑا عرصہ جب نہیں دیا تو وہ دوبارہ سے ان لرن کر لیا اس نے کہ بیل ویل کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جاندار کچھ چیز لرن کرے، انسان یا جانور جب بھی کچھ چیز لرن کرتا ہے تو ہم اس کی اس لرننگ کو کنڈیشن کر سکتے ہیں. اور اس کنڈیشننگ کے عمل کو انہوں نے دو تھیوریز میں ایکسپلین کیا. ایک کو یہ کہتے تھے کلاسیکل کنڈیشننگ اور دوسرے کو کہتے تھے آپرینٹ کنڈیشننگ. اچھا، اب اس سے جو سمجھ آئی کہ اگر کوئی چیز، کوئی رویہ آپ کسی لرنر میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کنڈیشن کر دیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے ساتھ، اور اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ کے ساتھ جوڑ دیں.
تو وہ رویہ ختم ہو جاتا ہے. یہ پرنسپل جب انہوں نے انسانوں پہ اپلائی کیا تو آپ کو یاد ہوگا یہ جو اسکول جن میں پڑھتا رہا یا آپ جاتے ہیں یا اب بھی بہت سارے ہمارے اسکول کالجز ہیں جس کے اندر بچہ اگر کوئی چیز لرننگ میں غلط کر دیتا ہے تو ٹیچر اس کا ذریعہ کیا بناتے ہیں کہ آپ تم اتنی دیر میں کر کے لاؤ تو میں تمہیں یہ انعام دوں گا, اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ سزا دوں گا. یہ جو طریقہ کار ہے یہ بیسیکلی وہی کنڈیشننگ کا طریقہ کار ہے کہ ایک کام کے ساتھ دوسرے کام کو مشروط کر دینا, اور اس جس کے ساتھ مشروط کرنا ہے اس کام کو ایز اے بنیاد آپ استعمال کرتے ہیں فار میکنگ دا پروسیس آف لرننگ ہیپن. اچھا, اس پورے حصے میں یا اس طرح کے اور بھی تجربات چوہوں پہ بھی بہت سارے کیے تھے, ان کے اندر کوئی بنیادی خرابی نہیں ہے, یہ ٹھیک پروسیسز ہیں, ان کے ذریعے سے جو یہ کہتے ہیں کہ لرننگ ہو جاتی ہے. لیکن یہاں ہمیں غلطی ہماری یہ رہی کہ ہم نے سمجھا کہ انسان کی بھی لرننگ کی ضروریات ویسی ہی ہیں یا انسان کی کیپیسٹی ٹو لرن ویسے ہی ہے جیسے جانوروں میں ہوتی ہے, جبکہ ایسا ہے نہیں. جانوروں کی لرننگ کی ضروریات بہت محدود ہیں, سروائیول اور ریپروڈکشن, یہ دو ان کی ضروریات ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ چیزیں سیکھتے ہیں رویے. لیکن دوسری طرف اگر میں دیکھوں نا تو وہ انسان کی زندگی کی ضروریات اس سے بہت زیادہ وسیع ہیں, اس سے بہت زیادہ فرق ہیں جی. انسان جو زندگی میں سیکھتا ہے وہ اس نے سروائیول اور اپنی ریپروڈکشن کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات کو زندگی میں دیکھنا ہوتا ہے جو کہ فوری طور پہ سامنے آتے ہیں اور ان کا فوری طور پہ حل کرنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے. ایک منٹ یار مجھے دے دیں ذرا. اچھا سوری. اب اس کا مطلب ہے انسان کی ضرورت صرف میموری نہیں ہے, انسان کی ضرورت جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے. ان کے طریقوں سے جو لرننگ میں کرتا ہوں وہ اپنی جگہ درست ہے, لیکن وہ میری زندگی کی تمام ضروریات کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. صرف ان کے ہاں یہی مسئلہ تھا. اس لیے آپ دیکھیں جو سلائیڈ پہ میں نے لکھا بیہیویئرل اپروچ, ان بیہیویئرسٹ تھیوریز کے اندر لرننگ سے مراد یہی کنڈیشننگ والی لرننگ ہے, ریپیٹیشن والی لرننگ ہے. اور کب مجھے نظر آتی ہے جب کسی کے رویے میں ظاہر ہوتی ہے, جب کوئی انسان اپنے ایکشنز میں کچھ کرتا ہے تو میں اسے دیکھ لیتا ہوں. اس کے بعد 1950s میں اگر آپ کو دیکھیں تو ہمارے پاس کمپیوٹر کا زمانہ شروع ہو گیا. جو ہی یہ کمپیوٹر کا ایڈوینٹ ہوا تو یہ جو کوگنیٹو اپروچ جس کو ہم کہتے ہیں, کوگنیٹو کا مطلب ہوتا ہے جی انٹلیکچوئل, ذہنی, ذہن سے اس کا تعلق ہے, کوگنیشن سے لفظ بنا ہے. کوگنیشن سے مراد ہماری یہ ہے کوگنیٹو اپروچ سے کہ آپ اس کے الفاظ دیکھیں, انکوڈنگ, ٹرانسفارمنگ, اسٹوریج, ریٹریول, یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم کمپیوٹر کی لینگویج میں استعمال کرتے ہیں. اور اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ انسان کا ذہن بالکل اسی طریقے سے کام کرتا ہے جس طریقے سے کمپیوٹر کا سسٹم کام کرتا ہے. ان سائیکالوجسٹ کا جو اس طریقہ لرننگ کو یا اس ایکسپلینیشن آف لرننگ کی ایڈوکیسی کرتے ہیں, وکالت کرتے ہیں, تو ان کا یہ خیال ہے کہ انسان جب اپنے روزمرہ زندگی میں کچھ کر رہا ہوتا ہے تو مختلف طرح کے سگنلز ریسیو کرتا ہے. صاف ظاہر ہے میں آبزرویشن کرتا ہوں, گزرتا ہوں, کوئی درخت دیکھے, کوئی کسی جگہ سڑک دیکھی, کوئی بلڈنگ دیکھی, کسی لوگوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا, یہ کہتے ہیں یہ تمام باتیں ہماری آبزرویشنز ہیں. یہ سگنلز میرے دماغ میں ریسیو ہوتے ہیں اس زبان میں, اس لینگویج میں جس کو میرا برین سمجھتا ہے. سگنل ریسیو کیا آنکھوں سے, ہاتھوں سے, ٹچ کرنے سے, یعنی وہ 5 سینسز ہیں جن کے ذریعے ہم یہ سگنل ریسیو کرتے ہیں, اور پھر ریسیو سگنل ہمارے دماغ میں چلا جاتا ہے. ہمارا دماغ جو ہے اس پہ ایکٹ کرتا ہے, یعنی اس کی سارٹنگ کرتا ہے, اس کو پہلے سے موجود کانسیپٹ کے ساتھ الائن کرتا ہے, اور اس کو وہ ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں یہ نیا نالج میرے دماغ میں اسیمیلیٹ ہو جاتا ہے, کہیں نہ کہیں جا کے پہلے سے موجود نالج کے ساتھ جڑ جاتا ہے, کنیکٹ ہو جاتا ہے.
اور اس کنیکشن کے بعد پھر میں اس کو سٹور کر لیتا ہوں اپنے دماغ میں کسی جگہ پہ، اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے سٹوریج میں سے وہ چیز نکالتا ہوں اور اس کا استعمال کر کے پھر واپس استعمال کرنے کے بعد اس کو اسی جگہ پہ رکھ دیتا ہوں۔ انسان کا ذہن اسکیمیٹک ہے، اسکیمیں بناتا ہے، اسٹرکچر بناتا ہے، کانسیپٹ بناتا ہے، اور ان کے اندر پھر چیزوں کو محفوظ کرتا جاتا ہے، جو بھی باہر سے چیز آتی ہے سگنل کے طور پہ۔ اور پھر جب ذہن میں بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو ان کی میپنگ کر لیتا ہے، کہتا ہے یہ پلانٹس کے متعلق باتیں ہیں، یہ جانور، یہ اینیمل سے متعلق باتیں ہیں، یہ یونی سیل اینیمل ہیں، یہ ملٹی سیل اینیملز ہیں۔ اس طرح کی کلاسیفیکیشنز انسان بناتا ہے اور وہ اس کے جسم اندر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کانسیپٹ میپنگ اس کو کہتے ہیں۔ سو ان میں اور بیہیویئرسٹ میں بنیادی طور پہ بہت فلسفے میں فرق نہیں ہے، صرف جو لرننگ کا طریقہ کار ہے اس میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں ریپیٹ کرو، ڈرل کرو تو لرننگ ہوتی ہے۔ کاگنیٹیوسٹ کہتا ہے کہ نہیں، سسٹمیٹیکلی چیزوں کو اپنے ذہن میں اسیمیلیٹ کرو تو لرننگ ہوتی ہے، اس طریقے سے لرننگ ہوتی ہے۔ سو یہ دو یہ والے اسکول آف تھاٹ، اور یہ 1950 سے لے کے ابھی تک یہ کچھ ابھی بھی موجود ہیں۔ یہ سارے بیہیویئرزم بھی موجود ہے، کاگنیٹیوزم بھی موجود ہے، لیکن ان دونوں کے بعد جو اگلا اسکول آف تھاٹ ہے وہ کنسٹرکٹیوزم ہے۔ یہ اپروچ کو 1980s میں آ کے پاپولر ہوئی۔ ایگزسٹ تو یہ صدیوں سے کرتے ہیں، یہ تینوں ہی صدیوں سے تینوں کے تینوں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کے اوپر ہماری توجہ جو ہے ایز اے پروسیس آف لرننگ کس زمانے میں زیادہ مرکوز ہوئی۔ کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ ایک لیونگ چیز ہے، اور دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر ایک کا ذہن دوسرے انسان سے فرق ہوتا ہے، یونیک ہے ہر کا ذہن۔ لہٰذا جو ہم سگنل ریسیو کرتے ہیں باہر سے، جو آبزرویشن کرتے ہیں، جو چیزیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں، ہمارا دماغ ان کو پیسیولی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ جیسے آئی اور بس میں نے ویسے سنبھال کے رکھ لی اور ریسیو کر لی۔ ہمارا ذہن ان باتوں کو انالائز کرتا ہے۔ ہر ذہن اپنی کیپیبلٹی کے مطابق اس کو انالائز کرتا ہے، اپنی ضرورت کے ساتھ الائن کرتا ہے، اور پھر اس کو وہ لرننگ کا حصہ بن جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو فرض کر لیں میں نے یہ چیز دی تو یہ ایز سچ آپ نے جا کے سٹور کر لی۔ دماغ کو ایسا درمیان میں ریلوے اسٹیشن یا ڈاکخانہ نہیں ہے کہ چیزیں آتی ہیں اور میں پھینکتا جاتا ہوں، وہ جیسے میں نے دی ویسے جمع ہو گئی۔ یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جب میرا دماغ سب سے پہلے ان کو انالائز کرتا ہے، اور انالیسس کے پیچھے بنیاد کیا ہے کہ میری ضرورت اور میرے ماضی کے تجربات، ان کی روشنی میں ان کو انالائز کرتا ہوں۔ کیونکہ اب دنیا میں ہر شخص کے ماضی کے تجربات اور اس کا اپنا نالج سیٹ دوسروں سے فرق ہوتا ہے، لہٰذا ہم ایک ہی چیز کو ریسیو کرتے ہیں لیکن اس کے بے شمار مختلف معنی ہمارے ذہنوں میں بنتے جاتے ہیں۔ جتنے ذہن ہیں اتنے اس کے معنی بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو طریقہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ لرننگ تب سب سے اچھی ہوتی ہے اگر آپ ہینڈز آن ایکسپیرینس کے ذریعے کریں گے۔ اگر آپ ڈائریکٹ ایکسپیرینس کے ذریعے کریں تو پھر یہ ٹھیک ہوتی ہے۔ سو یہ اس طریقے سے ان کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ ہم آگے چل کے اگلی سلائیڈ، ایک اور سلائیڈ ہے جو ہم نے باقی ٹائم میں صرف اسی کو ڈسکس کرنا ہے، اور جتنی باقی اور سلائیڈز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی، میں ان کو پڑھنے کا طریقہ بتا دوں گا، آپ خود پڑھیں گے۔ اگلے والی میں ایکسپلین کروں گا، اس میں پھر ہم انہی تینوں فلاسفیز پہ ڈسکشن کریں گے۔ لیکن اب ذرا ڈسکشن کا جو کیا کہنا چاہیے فوکس ہے وہ چینج کر دیں گے۔ اس سلائیڈ میں میں چاہتا ہوں کہ جب ہم اس میں سے تھرو ہو جائیں تو آخر تک پہنچتے پہنچتے آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جائے کہ آپ ایز اے ٹیچر جو کلاس روم میں کرتے ہیں آج کل جا کے، جو آپ پڑھا رہے ہیں بہت سالوں سے، جیسے آپ بچوں کو کلاس میں پڑھاتے ہیں، تو آپ اپنے ذہن میں خود سے فیصلہ کریں کہ آپ ان میں سے کس فلسفی کے ساتھ ذہنی طور پہ آپ الائنڈ ہیں، کس کو آپ درست سمجھتے ہیں۔ کیونکہ جس چیز کو میں درست سمجھوں گا میں کلاس میں جا کے وہی کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں یہ بڑی اہم اور بنیادی بات ہے۔ جس چیز کو میں لرننگ کہوں گا، صاف ظاہر ہے جب میں کلاس میں جاؤں گا تو وہی کروانے کی کوشش کروں گا نا۔
جو میرے ذہن میں ہوگا کہ ایسا ہو جائے تو لرننگ ہوتی ہے، کلاس میں جاؤں گا تو کوشش کروں گا میرے اسٹوڈنٹ ویسا کر لیں تاکہ ان کی لرننگ ہو جائے. جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا جاب ہے، مجھے ٹیچر کے طور پہ لرننگ کروانے میں کیا مدد کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، تو وہی ٹیچنگ میتھڈ میں استعمال کروں گا. لہٰذا اس سلائیڈ پہ آپ دیکھیں تو ہم نے اوپر تو ٹائٹل وہی 3 رکھے ہوئے ہیں، بیہیویئرزم، کوگنیٹیوزم اور کنسٹرکٹیوزم. اس کے نیچے ورٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو میں نے 5 پوائنٹ نوٹ کیے ہوئے ہیں ہر ایک کے نیچے. ہم ان 5 پوائنٹ کو ابھی ڈسکس کریں گے. پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ 2 پہلے فلسافیکل ہے، یہ جو نیلے رنگ میں لکھا ہوا ہے نالج از ایکسٹرنل اور دوسرا ریئلٹی از گرین کلر میں لکھا ہوا ہے، یہ فلسفی کے 2 باتیں ہیں. دیکھیے جب بھی فلاسفرز کچھ تھیوریز کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ 3 چیزوں کو یارڈ سٹک بناتے ہیں. مثلا مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ فلاں تھیوری کوگنیٹیوزم سے ریلیٹڈ ہے یا بیہیویئرزم سے ریلیٹڈ ہے، یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے. فلاں تھیوری کنسٹرکٹیوسٹ ہے یا بیہیویئرسٹ، اور مجھ سے کو پوچھ لے کہ بھئی آپ کس بنیاد پہ ان کو مختلف خانوں میں ڈالتے جا رہے ہیں، جس کو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کہہ لیتے ہیں بیہیویئرسٹ ہے، جس کو دل چاہتا ہے کہتے ہو یہ کوگنیٹیوسٹ ہے. تو آپ کیسے یہ فیصلہ کرتے ہو کہ کون کس کو بلانگ کرتا ہے؟ تو میں فلاسفرز کی اگر طریقے سے دیکھوں تو یہ 3 بنیادوں پہ تھیوریز کو ایک دوسرے سے فرق کرتے ہیں. ان میں سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ جو بھی اس تھیوری کو مانتے ہیں، ٹھیک، ان کے نزدیک نالج کس چیز کا نام ہوتا ہے، یعنی کیا چیز ہے دنیا میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ علم ہے، کون سی چیز علم کہلاتی ہے، اور علم میں اضافے کا طریقہ، نیا علم مجھ تک پہنچنے یا میرا نیا علم بنانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے. یہ جو سوالات ہیں، یہ پہلا سوال ہے جو فلاسفر پوچھتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں میں فرق کرنا چاہتا ہوں میں، تو وہ کہتے ہیں یہ بات دیکھیں سب سے پہلے کہ ان تینوں کے کانسیپٹ آف نالج کیا ہے، جس کو وہ اپنی زبان میں ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں. دوسری بات جو دیکھتے ہیں وہ ہوتی ہے ان کا تصور حقیقت، کانسیپٹ آف ریئلٹی. پہلی بات ہو گئی کہ نالج کس کو کہتے ہیں، کہاں سے آتا ہے، اور نیا نالج کیسے بنتا ہے. نئے نالج کے بننے میں انسان کا کردار کیا ہوتا ہے، یہ باتیں ہو گئی. دوسری بات ہو گئی کہ جس فلسفے میں پڑھ رہا ہوں جس بھی تھیوری کو، ان کا کانسیپٹ آف ریئلٹی کیا ہے، ان کے نزدیک حقیقت کس چیز کا نام ہے، سچ کیا ہوتا ہے، الٹیمیٹ سچ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آخری حقیقت کس کا نام ہوتا ہے. یہ جو حقیقت سے متعلق سوالات ہوتے ہیں ان کا جواب کیا دیتے ہیں، اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ کون سی سیٹ آف تھیوری دوسرے سیٹ آف تھیوری سے کیسے فرق ہوتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ایکزیالوجی کہتے ہیں، ویلیوز، اقدار کا نظام کیا ہے، یعنی میں کن چیزوں کو درست سمجھتا ہوں، کن چیزوں کو غلط سمجھتا ہوں. میرے نزدیک اقدار کون سی درست ہوتی ہیں، کون سی غلط ہوتی ہیں، اقدار کا ذریعہ کیا ہوتا ہے، یہ مجھ تک کہاں سے آتی ہیں، میں کن چیزوں کو، کن فیلنگز کو زندگی میں اہمیت دیتا ہوں، کن روایات کو میں اہمیت دیتا ہوں، اور کس بنیاد پہ اہمیت دیتا ہوں. یہ فلاسفرز کہتے ہیں کہ اگر آپ ان 3 چیزوں کو سامنے رکھ کے مختلف تھیوریز کو کمپیئر کریں تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی تھیوری دوسری تھیوری سے کیسے فرق ہوتی ہے، ان میں ایک دوسرے سے فرق باتیں کیا ہے. سو لہٰذا پہلے 2 پوائنٹ جو ہیں ان میں ہم یہی ڈسکس کریں گے جی، نالج از ایکسٹرنل اور ریئلٹیز ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی. یہ 2 باتیں جو ہیں، یہ میں نے اس میں ویلیوز کا ذکر نہیں کیا جو تیسری بات کہی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ہماری ٹیچنگ سے فی الحال اس کا ریلیشن نہیں تھا، سو فوکس نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو نہیں لیا، لیکن ادروائز اس کا وہ بھی موجود ہوتی ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ اگر یہ 2 باتیں مجھے سمجھ آ جائیں، اور یہاں سمجھنا میں نے یہ نہیں ہے کہ بیہیویئرسٹ کیا کہتے ہیں، میں نے سمجھنا یہ ہے کہ میری سوچ کن کے ساتھ ملتی ہے، جو یہ کہتے ہیں میں کس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتا ہوں. میں جس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کروں گا تو پھر نیسیسریلی میں لرننگ کی ڈیفینیشن وہیں سے ڈرا کروں گا.
اپنی اس فلسفی سے ہی لرننگ کو ڈرا کروں گا، اور جس کو میں لرننگ کہوں گا اسی کو پھر میں پڑھانے کی کوشش کروں گا، اسی سے متعلق جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں وہ استعمال کروں گا. جہاں میں نے اپروچ ٹو لرننگ لکھی ہے نا، یہ چوتھا پوائنٹ وہ یہی ہے کہ اگر میں لرننگ کس کو کہتا ہوں اور اس لرننگ کو کرانے کے میرے پاس طریقے کون سے ہیں، اور پھر ان طریقوں کے استعمال کے وقت میرا ایز اے ٹیچر کردار کیا ہوتا ہے کلاس میں. یہ 5 باتیں آپ دیکھیں جو لکھی ہوئی ہیں، ہم ان 5 باتوں پہ ڈسکشن کریں گے اور پھر اس کے اینڈ تک یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم ان میں سے کس کو درست مانتے ہیں. تو پہلی بات سے ہم شروع کرتے ہیں جو بیہیویئرزم ہے. بیہیویئرسٹ کہتے ہیں کہ نالج ایکسٹرنل ہوتا ہے. یہاں جب بھی لفظ ہم انٹرنل یا ایکسٹرنل استعمال کریں گے تو اس سے مراد میری ذات ہے. میری ذات ایکسٹرنل کہنے کا مطلب ہے میرے اندر نہیں ہے، میرے باہر یہ چیز ہے. اور انٹرنل کہنے کا مطلب ہے کہ میں خود اندر سے میں کرتا ہوں اس کو. ایکسٹرنل کا مطلب ہے کوئی اور کرتا ہے جو مجھ سے باہر ہے. جب بھی میں کہتا ہوں کہ نالج از ایکسٹرنل تو یار یہ بیل بند کر دینا یا کوئی بھی ہے اسے کبھی نہیں. نالج از ایکسٹرنل سے مراد یہاں یہ ہے کہ دنیا میں جتنا بھی علم ہے میں جس کو جانتا ہوں یہ علم مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. میں اس کو نہیں بناتا، کوئی اور طاقت ہے، کوئی اور ذریعہ ہے جو علم مجھ تک پہنچا دیتا ہے. اور پھر نیا جب مجھے ضرورت پڑتی ہے کہ یہ علم اب میرے کام کو پوری طرح اس کے ذریعے سے میرا کام نہیں چلتا تو وہی ذریعہ جو مجھے یہ علم دیتا ہے تو وہی مجھے نیا علم بھی دے دیتا ہے. سو اس کا مطلب ہے لرننگ کا یعنی نالج کا ذریعہ میرے باہر ہے کوئی، اور نالج کے اس ذریعے کے ہی اختیار میں ہے کہ جب وہ چاہے وہ مجھے نیا علم پہنچا دیتا ہے. اور میرا کام اس علم کو ریسیو کرنا اور اس علم کو سمجھنا اور آگے دوسروں تک پہنچانا ہے، دوسروں کو دینا ہے ایز اے ٹیچر. بیہیویئرسٹ اور کوگنیٹیوسٹ دونوں کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے، جبکہ کنسٹرکٹیوسٹ کہتے ہیں کہ نالج مجھ سے باہر نہیں ہوتا، میرے پاس کہیں سے نہیں آتا. نالج میں خود جنریٹ کرتا ہوں، نالج میں خود بناتا ہوں، نالج کا ذریعہ میں بذات خود ایز اے انسان میں خود ہوں. علم میں اپنے لیے خود کنسٹرکٹ کرتا ہوں. اس کی مثال وہ یوں لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرض کر لیجئے کہ یہ ایک چیز ہے جس کو میں علم کہتا ہوں، ایسے ہی بس مثال کے طور پہ. بیہیویئرسٹ کہتا ہے کہ یہ ایز سچ بنا بنایا مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور جو کنسٹرکٹیوسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ آبجیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا. اس آبجیکٹ کے میننگ ہم خود بناتے ہیں. اور اس کی مثال وہ یوں لیتے ہیں کہ فرض کر لو اب ہمیں کوئی تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا ہے بات کرتے ہوئے آپس میں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ایک کاغذ لیں اور اس پہ لکھیں کہ ہم نے 1 گھنٹے میں کیا باتیں کی ہیں، تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ آپ میں سے یا ہم میں سے بہت سارے لوگ ایک بات نہیں لکھیں گے. حالانکہ آپ کے سامنے جو باتیں کی گئی ہیں وہ تو ایک ہی ہیں، میں نے جو بولا ہے سب کے لیے ایک ہی بولا ہے، لیکن اس سے سب لوگ جو انفر کریں گے، جو نتیجہ نکالیں گے وہ ایک نہیں ہے. اگر میرا ذہن صرف باہر سے آئی ہوئی چیز کو ریسیو کر لیتا ہے جیسے وہ ہوتی ہے، تو پھر کنسٹرکٹیوسٹ کہتے ہیں کہ پھر یہ فرق کس بات سے پیدا ہوتا ہے، میرے ایکسپلینیشن میں فرق کہاں سے آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جو کچھ میرے پاس ریسیو ہوتا ہے میں اس کو ویسے ہی تسلیم نہیں کرتا یا کرتی، میں اس کو اپنے طریقے سے انالائز کرتا ہوں اور اپنے بیک گراؤنڈ نالج اور اپنی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا تجزیہ کرتا ہوں، اور پھر جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، اس کو میں نالج کہتا ہوں. اگر میری سمجھ میں نہیں آتی تو میں ریجیکٹ کر دیتا ہوں اور وہ میرا نالج نہیں بنتا،
وہ صرف ایک انفارمیشن ہے جو میرے تک آئی تھی اور بس پھر ختم ہو گئی، میں نے اس کو سنبھالا کوئی نہیں اپنے پاس. سو یعنی جب میں یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا پھر کیا تصور ہوا نالج کا، اور یہ اس کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی، ان کے دو کی ورڈز ہیں، ہر آدمی ایکٹیو لرنر ہوتا ہے، اور یہاں ایکٹیو ہونے سے ان کی مراد یہ ہے کہ وٹ ایور وی ریسیو فرام اینی ادر سورس we do not receive it and just keep it with us. We receive it, we act on it, and this process of action on these things is the basis of construction of knowledge. یہ جو میں ایکٹ کرتا ہوں کسی بھی انفارمیشن پہ جو مجھ تک آتی ہے، یہ بنیاد ہے لرننگ کی، اسی سے لرننگ ہوتی ہے. سو نالج جو ہے اس کی نیچر پہ ان کا دونوں کا یہ فرق ہے ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے، اب اگر میں یہ مانوں تو اس کی بڑی امپلیکیشنز ہے. اب میں اس کی ایز اے ٹیچر اب میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں. فرض کر لیں میں ایک ٹیچر ہوں جو یہ سوچتا ہوں کہ نالج تو گیون ہوتا ہے، ایکسٹرنل ہوتا ہے، گیون ہوتا ہے، کوئی مجھے دیتا ہے اور میں، تو اس کا مطلب جب کوئی کسی نے یہ نالج ہے کسی نے مجھے دے دیا، اب اس کو بنانے والا جب میں نہیں ہوں تو اس کے اندر تبدیلی کرنے والا بھی میں نہیں ہو سکتا. اس کے اندر تبدیلی بھی وہی کر سکتا ہے جس نے اس کو بنایا تھا، میں نہیں کر سکتا. لہٰذا پھر میرے پاس کیا بچتا ہے، اس کو کیا میں اس کا استعمال کروں؟ میں اس کا استعمال یہ کر سکتا ہوں کہ میں اس کے مختلف حصوں کو علیحدہ کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ حصے آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں، یہ کام کیسے کرتا ہے، اس کا یہ مٹیریل کس چیز کا بنا ہوا ہے. یعنی میں اس کے فنکشنز اور اس کا سٹرکچر، یہ دو چیزیں میں اس میں سے سیکھ سکتا ہوں. یہ کسی نے مجھے دے دیا، میں نے نہیں بنایا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایسے نہیں بننا چاہیے تھا تو بھی میں اس کو بدل اس لیے نہیں سکتا کہ یہ میرا بنایا ہوا ہے نہیں، یہ تو کسی اور کا بنایا ہوا ہے. تو میرے پاس جو چیز بچ جاتی ہے اس میں وہ یہی ہے کہ میں اس کو، اس کے فنکشنز کو دیکھوں، اس کے سٹرکچر کو دیکھوں. کبھی اس کو یہاں سے ویو کروں، کبھی اس اینگل سے ویو کروں، کبھی اس کے پیچھے سے دیکھوں، کبھی اس سائڈ سے دیکھوں، جیسا نظر آئے اس کی وضاحت کرتا جاؤں. میرے نزدیک پھر نالج اسی چیز کا نام ہے کہ گیون چیزوں کے فنکشنز اور سٹرکچرز کا مطالعہ کرتا جاؤں. جبکہ کنسٹرکٹیوسٹ والا اگر میں پوائنٹ آف ویو مان لوں تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آبجیکٹ آپ مجھے دیں گے یہ آبجیکٹ ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ کوئی نالج نہیں ہوتا. نالج وہ ہے جو میں اس کے ذریعے سے اپنے لیے کریٹ کرتا ہوں. اس آبجیکٹ کو جیسے میں سمجھتا ہوں اور جیسے اس کا استعمال کرتا ہوں، یہ نالج کہلاتا ہے. اور یہی علم جو ہے، اور جب یہ میری ضرورت کو پورا نہیں کرے گا تو میں ہی اس کو بدل دوں گا، میں ہی اس کے جو ہے اس کے معنی نئے بنا لوں گا. آبجیکٹ نہیں بدلوں گا، اس کے معنی اپنے لیے بدل لوں گا. اور یہ جو پروسیس ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیو لرننگ کا پروسیس ہے. اس میں آپ کا ذہن ایکٹیو اینٹیٹی کے طور پہ کام کرتا ہے. اگر فرض کر لیں کہ میں نے نالج کو ایکسٹرنل سمجھا، یعنی نالج باہر سے آتا ہے اور گیون ہوتا ہے، تو پھر ریالٹی، حقیقت کس چیز کا نام ہے؟ بیہیویرسٹ اور کوگنیٹیوسٹ دونوں کا یہ خیال ہے کہ ریالٹیز آر انڈیپینڈنٹ آف می، یعنی میں رہوں یا میں نہ رہوں، جو حقیقتیں ہیں وہ اپنی جگہ قائم رہیں گی. ان کے ہونے کا تعلق میرے وجود کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ میرا مثلا سورج مشرق سے نکلتا رہے گا، میں رہوں یا میں نہ رہوں اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ اپنے ٹائم پہ ایک جگہ سے نمودار ہوگا، اپنے ٹائم پہ دوسری طرف نظر آنا بند ہو جائے گا کچھ وقت کے بعد. اسی طرح کائنات میں جتنے ستارے سیارے موجود ہیں یہ سب اپنی جگہ کام کرتے رہیں گے، ان کا میرے وجود سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان حقیقتوں کو بنانے والا کوئی اور طاقت ہے، اور وہی طاقت ان کے الٹیمیٹ سچ ہونے کی گارنٹی ہے. یعنی یہ باتیں تا قیامت ایسے ہی درست رہیں گی جیسے یہ ہیں. اس کا تعلق اس ہستی کے ساتھ ہے یا اس پاور کے ساتھ ہے جس نے ان کو بنایا. ان میں سے کسی بھی چیز کا وجود میری وجہ سے نہیں ہوتا. جبکہ کنسٹرکٹیوسٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی
حتمی حقیقت ہوتی ہی نہیں ہے. الٹیمیٹ ریالٹی دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. دنیا میں کوئی چیز آخری سچ نہیں ہے. اگر واقعی کوئی آخری سچ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت نہیں دے رکھی کہ میں فیصلہ کر سکوں کہ جس کو میں آخری سچ کہہ رہا ہوں قیامت تک یہی آخری سچ رہے گا. اس کی میرے پاس سکت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے مجھے. سو اس کا دیکھیں ان دونوں کے پوائنٹ جو سٹانسز ہیں یہ آل ٹوگیدر ایک دوسرے سے فرق ہے. اب اگر میں مثلا ریالٹیز کی بات کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں, دیر از نو ایکسٹرنل ریالٹی. ریالٹی ایکسٹرنل نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ریالٹیز میری پیدا کرتا ہے, باہر سے نہیں آتی, میں بناتا ہوں. اور اگر یہ جو میں ریالٹیز بناتا ہوں یہ ریالٹیز فار ایور درست ہوں گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی. اگر یہ ہو سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی سکت اتنی میرے ذہن میں نہیں ڈالی کہ میں فیصلہ کر سکوں کہ یہی آخر تک درست ہوگا. مثال کے طور پہ یوں لے لیجئے کہ سن 1600 جب یہ ماڈرن سائنس شروع ہوئی, سن 1600 سے پہلے جو لوگ مر گئے تو ان کے لیے حقیقت کیا تھی اس دنیا کی کہ زمین درمیان میں ہوتی ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگاتا ہے. تو ان کی ریالٹی تو یہی تھی. آج ہماری ریالٹی وہ نہیں ہے جو ان کی تھی. ہماری ریالٹی ہے کہ سورج سینٹر میں ہے اور زمین اس کے گرد چکر لگاتی ہے. اور ہم میں سے کتنے لوگ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں ریالٹی ہے کل بھی یہی ہوگی, یہ تبدیل ہو جائے گی, یا اگر نہیں بھی ہوگی تو مجھے نہیں پتا, میرے پاس کوئی کنفرم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے کہ میں مور لگا دوں کسی کاغذ پہ کہ ہاں یہ نہیں بدلے گا. وہ کہتے ہیں ریالٹیز جو ہیں اگر ریالٹیز الٹیمیٹ ہوتی ہیں, فکسڈ ہوتی ہیں, تو پھر یہ بدل کیوں رہی ہیں؟ اور اگر بدل نہیں بھی رہی تو کم از کم میری انڈرسٹینڈنگ آف ریالٹی بدل رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, وہ تبدیل ضرور ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے صلاحیتیں دی ہیں اس سے میں صرف اور صرف ریالٹیز کو ایگزسٹنگ کانٹیکسٹ میں بیان کر سکتا ہوں. اس کے الٹیمیٹ ہونے کا کوئی مہر, تصدیق کی مہر میں نہیں لگا سکتا. ان کا یہ سب ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ لے لیجئے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ریالٹیز نہیں ہوتی, جن کو ہم ریالٹی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اصل میں وائبلٹیز ہوتی ہیں. یہاں اب جو میں 10-15 منٹ آگے گفتگو کروں گا وہ اس پچھلی بات پہ ہے کہ نالج نیا بنتا کیسے ہے. یہ دونوں کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں, اور یہ میرے لیے ایز اے ٹیچر سمجھنا بہت لازمی ہے کہ نیا علم کیسے ترتیب آتا ہے, کیسے وجود میں آتا ہے. اب دیکھیے کہ بیہیویئرسٹ کے نزدیک اور کوگنیٹیوسٹ کے نزدیک تو یہ مسئلہ نہیں ہے. کیوں کہ نیا علم انسان نے بنانا ہی نہیں ہے, نیا علم ان تک پہنچا دیا جاتا ہے, اور جو ان تک پہنچا دیا جاتا ہے وہ تا قیامت درست ہوتا ہے, اور وہ اتنا ہی ہوتا ہے. وہ انسان اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ڈسکوری کے ذریعے سے اس کے مختلف تہوں کو سمجھتا رہتا ہے, اس کے مختلف پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کرتا رہتا ہے. جب وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, ہماری ضرورت پورا نہیں کرے گا, تو وہی ذریعہ جس نے ہمیں یہ پہلے دیا تھا وہی ہمیں دوبارہ ایک نیا نالج دے دے گا, اور ہم اس کو اس کے اسٹرکچر اور فنکشنز کو سمجھنے لگیں گے. یہ ایک طریقہ ہے سوچنے کا. کنسٹرکٹیوسٹ اس کو کیسے سوچتے ہیں, ان کا طریقہ یہ وہ کہتے ہیں کہ نالج جو ہے یہ میں خود اپنے لیے بناتا ہوں. دنیا میں آبجیکٹس ہوتے ہیں, میں ان آبجیکٹس کی آبزرویشن اپنی 5 حصے جو میرے پاس سینسز ہیں ان کے ذریعے سے ان آبجیکٹس کے میننگ کریٹ کرتا ہوں, اور وہ میننگ ہی میرا نالج کہلاتے ہیں. اور یہ میننگ جب تک میری ضروریات کو پورا کرتے رہتے ہیں تو میں ان کو درست مانتا ہوں. جب یہ میری ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی ان سے تو میں نیا علم بنانا شروع کر دیتا ہوں, نیا علم کنسٹرکٹ کرتا ہوں. اور کوئی دنیا میں ریالٹی نہیں ہوتی, یہ جتنی چیزیں میں کرتا ہوں یہ ایک وقت تک درست ہوتی ہیں اور ایک کانٹیکسٹ میں درست ہوتی ہیں. تو اس کے بعد یہ جب اپنا کانٹیکسٹ ختم ہو جاتا ہے ان کا, یہ اپنے ریلیونٹ ہو جاتی ہیں, تو میں نئی چیزیں بنا لیتا ہوں, اور ان کو
یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وائبلٹیز. یہ کہتے ہیں ریئلٹیز نہیں ہوتی, وائبلٹیز ہوتی ہیں. اچھا, وائبلٹی کیا ہوتی ہے؟ وائبلٹی اس بات کو کہتے ہیں کہ دیکھیں اس پوائنٹ آف ٹائم میں میرے ذہن میں 5 6 10 100 کوئی پیسز آف نالج ہیں. یہ تمام پیسز آف نالج جو میں آج جانتا ہوں یہ ایک دوسرے کے ساتھ الائنڈ ہیں, ایک دوسرے کے اپوزٹ یا کانٹراڈکٹری نہیں ہوتے. جب تک میرا موجودہ علم ایک دوسرے کے ساتھ الائنڈ رہتا ہے تو میرا ذہن ایکویلیبریم میں, سکون میں ہوتا ہے, اور میں کچھ نیا نہیں کرتا, نہ سیکھتا ہوں, کیونکہ میرا کام چل رہا ہوتا ہے. لیکن جس دن میرے علم میں کوئی ایسی انفارمیشن آتی ہے جو کہ میرے ایگزسٹنگ نالج کے ساتھ میچ نہیں کرتی, تو میں پھر سارٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ ان میں سے کون سی ٹھیک ہے, اور یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ پہلے جو میں جانتا تھا وہ ٹھیک ہے یا جو اب نئی انفارمیشن آئی ہے یہ ٹھیک ہے. اور پھر اس فیصلہ کرنے کے عمل میں نیا علم جنریٹ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, پھر یہ فکرہ شاید زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. مثلا دیکھیے, ہمارے پاس اٹامک ماڈل تھا, یہ ڈالٹن کا تھا شاید, جو یہ کہتا تھا کہ نیوکلیس درمیان میں ہوتا ہے اور الیکٹران اس کے گرد چکر لگاتے ہیں, ایسے گھومتے رہتے ہیں مختلف سمتوں میں, اور ایک کلاؤڈ کی طرح ہوتے ہیں یہ الیکٹران, ایک بادل کی طرح سے نیوکلیس کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں. اس ماڈل کے ساتھ ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ آج بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی مجھے کہے کہ یہ ایسا ہی ہے اور ایٹم کا سٹرکچر اسی طرح کا ہوتا ہے, تو کیا مجھے ذاتی طور پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے ساتھ. اور جو اس سے پہلے رترفورڈ کہتا تھا مجھے اس سے بھی کوئی ایشو نہیں تھا. جو آج بوہر کہتا ہے مجھے اس پہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پھر مجھے کیسے سمجھ آتی ہے کہ یہ والا ماڈل آج غلط کر دینا ہے اور نیا لے آنا ہے؟ یہ بات میں کہاں سے سیکھتا ہوں؟ یہ بات میرے ذہن میں تب آئی جب ڈالٹن کا ماڈل میں پڑھتا رہا, اور پھر ایک دن میکس پلانک نے کہا کہ جناب ہر موونگ آبجیکٹ انرجی خرچ کرتا ہے, انرجی استعمال کرتا ہے. تو مجھے سوچنا پڑا کہ یار الیکٹران بھی موونگ ہے, یہ نیوکلیس کے گرد موو کرتے ہیں. اگر ہر موونگ آبجیکٹ انرجی خرچ کرتا ہے تو یہ الیکٹران بھی انرجی خرچ کرتے ہیں, اور پھر ان کی انرجی ختم ہو جانی چاہیے ایک دن, اور ان کو نیوکلیس میں گر جانا چاہیے. لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے, میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ کبھی بھی نیوکلیس میں نہیں گرتے. اس کا مطلب ہے کہ یا تو ان کو کہیں باہر سے جتنی انرجی یہ خرچ کرتے ہیں اتنی انرجی کہیں سے مسلسل مل رہی ہے, جس وجہ سے یہ نہیں ان کی انرجی ختم ہو رہی, یا پھر جو میکس پلانک کہتا ہے نا کہ ہر موونگ آبجیکٹ انرجی خرچ کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے پھر وہ بات ٹھیک نہیں ہے, اس کی بات غلط ہے. اب مجھے ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ کرنا تھا کہ کیا الیکٹران موو کرتے وقت انرجی خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو انرجی کہاں سے آ رہی ہے, یا پھر یہ فیصلہ کروں کہ میکس پلانک جو کہتا ہے کہ موونگ آبجیکٹ انرجی خرچ کرتے ہیں, یہ بات درست بھی ہے یا نہیں ہے, یہ بات غلط تو نہیں ہے کہ. اس میرے ذہن کے اندر اب دو ایسے پیسز آف نالج اکٹھے ہو گئے ہیں جو آپس میں کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں, ملتے نہیں ہیں. ان کو سارٹ آؤٹ کروں گا میں. اور اگر آپ اب اس ڈسکشن کی روشنی میں دیکھیں تو بوہر نے جو ماڈل ہمیں پیش کیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ نیوکلیس کے گرد الیکٹران چکر لگاتا ہے, لیکن الیکٹران رینڈملی چکر نہیں لگا رہے. ہر الیکٹران کا اپنا ایک فکسڈ راستہ ہے جس کو وہ آربٹ کہتا ہے, مدار ہے. ہر الیکٹران اپنے مدار میں موو کرتا ہے, اور جب تک وہ اپنے مدار میں رہتا ہے تو وہ کوئی انرجی خرچ نہیں کرتا. جوں ہی وہ اپنے مدار سے باہر کے مدار میں جانا چاہتا ہے تو انرجی ایبزارب کرتا ہے, اور جب بھی اپنے مدار سے اندر والے کسی مدار میں آنا چاہتا ہے تو انرجی ریلیز کرتا ہے. سو جسٹ بائی لوکنگ ایٹ دس ایگزامپل, دیکھیے this is good enough to explain to me کہ بوہر نے جو باتیں کی this was not an atomic model at all. اٹامک ماڈل پہلے سے موجود تھا,
the point he wanted to explain to us is the transaction of energy. उसका फोकस किस बात पे था कि the question which we raised that every moving object consumes energy, तो उसने हमें ये जवाब दिया कि this holds true for an atom in its structure, but this holds true in what way कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहते हैं तो they do not consume energy, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप को न्यूक्लियस के साथ जुड़ा रखना चाहता है, तो जब भी वो अपने ऑर्बिट से बाहर के ऑर्बिट में जाता है, दूर हो जाता है, तो उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए अपने आप को इसके साथ जुड़ा रहने के लिए, सो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जब भी वो अपने ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आता है तो वो और करीब आ जाता है, अब उसको कम एनर्जी चाहिए अपने आप को इंटैक्ट रखने के लिए, तो एनर्जी को रिलीज कर देता है, फालतू एनर्जी निकाल देता है। ये एनर्जी का जो सवाल मेरे ज़हन में पैदा हुआ था, ये उस एनर्जी की ट्रांजैक्शन का जवाब है जो बोहर ने दिया। और इस प्रोसेस के दरमियान हमारा डाल्टन के मॉडल से इसके मॉडल तक मूव करना और प्लैंक की बात को अपने रिपोजिटरी में जमा कर लेना, ये नया नॉलेज है। इस प्रोसेस के अंदर ये नया नॉलेज पैदा हुआ। अब ये आज हम बोहर के मॉडल को मानते हैं कि ये दुरुस्त है। क्यों? कि ये मेरे जहन में मौजूद और जितने पीसेस ऑफ नॉलेज हैं उनके साथ ये अलाइंड है, इसकी उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जिस दिन ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा तो हम एक नई वायबिलिटी की तरफ चले जाएंगे, एक नए ब्रैकेट में कह रहा हूँ सच की तरफ चले जाएंगे। सच ये नहीं कहते, कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं उसको सच कहते, वो कहते हैं एक वायबिलिटी है, हम एक वायबिलिटी से अगली वायबिलिटी पे जाते हैं, फिर अगली वायबिलिटी जब काम करना छोड़ देती है तो उससे अगली वायबिलिटी पे जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये नॉलेज जनरेशन का प्रोसेस है। इस अमल को कहते हैं कि नया नॉलेज पैदा हुआ। अब देखिए कि ये ऐसे ही है जैसे मैं यूं कहूँ कि इंसान का जहन जो है ना, इसका स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने तवाज़ुन में रहने वाला स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जब तक इंसान का जहन तवाज़ुन में रहता है तो वो कोई नई चीज़ नहीं सीखता। इंसान नई चीज़ें सिर्फ उस दिन सीखता है जब ये तवाज़ुन बिगड़ जाता है। और वायबिलिटी का डिस्टर्ब होना, यानी डाल्टन के मॉडल से मैं बड़ा खुश बैठा था, मुझे कोई मसला नहीं था। जब किसी शख्स ने मुझे कोई ऐसी बात बताई, किसी ज़रिए से मैंने कुछ ऐसी बात सीखी जिसने मेरे जहन में डिसइक्विलिब्रियम पैदा कर दिया, यानी या ये दुरुस्त है या वो दुरुस्त है, तो ये डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई। जब जहन डिसइक्विलिब्रियम में चला गया तो फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट का ये ख्याल है कि फिर इंसानी जहन की ये मजबूरी है कि वो जब तक वापस स्टेबल नहीं होता, वापस इक्विलिब्रियम में तवाज़ुन में नहीं आता, तब तक इंसान का जहन एक्टिव रहता है और वो चीज़ें सीखता रहता है। और जिस दिन वो अपने तमाम पीसेस ऑफ नॉलेज में नई वायबिलिटी बना लेता है तो फिर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इस इक्विलिब्रियम में होने से डिस्टर्ब होने और वापस इक्विलिब्रियम में आने का ये जो अमल है जिसमें से जब इंसान गुजरता है तो इस दौरान में वो नया नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू जिस पे सो देखिए कितने फर्क दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहेवियरिस्ट कहता है कि डिसइक्विलिब्रियम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ना इसकी ज़रूरत है। इंसान का मौजूदा इल्म जब वो अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाता तो किसी एक्सटर्नल ज़रिए से हम तक नया इल्म आ जाता है और फिर हम उस इल्म को उसी तरह जैसे वो आता है तस्लीम करते हैं और उसकी वजाहत शुरू कर लेते हैं, उसको डिस्कवर करना शुरू कर देते हैं, उसके फंक्शंस और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कवर करते हैं। हम में से वो शख्स ज़्यादा जानता है जो ज़्यादा अच्छे तरीके से आए हुए इल्म को डिस्कवर कर सकता है। इन्वेंशन नाम की कोई चीज़ पहले दोनों के नज़दीक नहीं होती। हम कहते हैं कि सब कुछ गिवन है, सब मौजूद है, किसी को मैं आज डिस्कवर कर लूँगा, किसी को 100 साल बाद कर लूँगा, किसी को उसके 100 साल बाद कर लूँगा। जब भी डिस्कवर करूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो आज आया है, इसका मतलब वो अज़ल से मौजूद था, मैंने आज डिस्कवर किया है। उनका ये पॉइंट है। ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहता है कि नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ऑब्जेक्ट दुनिया में मौजूद हैं,
ان آبجیکٹس کو میننگ میں دیتا ہوں، میں اپنے سوچ سمجھ کے مطابق ان کے مطلب طے کرتا ہوں، اور وہ مطلب اس وقت تک میں ان کو وائبل کہتا ہوں جب تک وہ اپنے دوسرے چیزوں کے ساتھ کانٹراڈکٹ نہیں کرتے۔ جب وہ دوسری چیزوں سے کانٹراڈکٹ کریں گے تو میں نئی وائبلٹی تلاش کروں گا، اور یہ ایک وائبلٹی سے دوسری وائبلٹی کے درمیان جو سفر ہے یہ لرننگ کہلاتا ہے۔ انسان کا ذہن جتنی دیر سٹیبل رہے گا وہ نئی باتیں نہیں سیکھے گا۔ اس کی مثال بڑی آسان سی ہے، دیکھیے میں روز صبح اٹھ کے گاڑی چلاتا ہوں، سٹارٹ کرتا ہوں، چابی لگاتا ہوں سوئچ میں اور اس کو آن کر لیتا ہوں۔ جب تک گاڑی سٹارٹ ہوتی رہے، سالوں کے سالوں ہوتی رہے، میں کبھی غور نہیں کرتا کہ یہ پروسیس کیا ہے، یہ ہوتا کیا ہے۔ میں کس دن یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار یہ گاڑی کیسے سٹارٹ ہوتی ہے، اصل میں اندر کام کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ جس دن میں سٹارٹ کرنے کی کوشش کروں اور گاڑی سٹارٹ نہ ہو، جب تک گاڑی سٹارٹ ہوتی رہے گی میں نے کبھی غور نہیں کرنا، کیوں کہ میرا ذہن سٹیبل ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ ہاں جس دن میں سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اسی عمل سے اور دیکھتا ہوں کہ سٹارٹ ہو نہیں رہی، پھر میرے دماغ میں آتا ہے یار یہ کیا مسئلہ ہے، اس کو کیوں نہیں، اور پھر میں اس کا میکینزم سمجھنے کی طرف چلتا ہوں، اور جب مجھے وہ سمجھ آ جاتا ہے کیا ہو گیا تو پھر میں ساری گاڑی کو نہیں سمجھتا، بس جتنا میرا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا، میرا ذہن سٹیبل ہو گیا، بات ختم۔ اب اور کسی چیز کو یا گاڑی کے پورے نظام کو سمجھنے کے پیچھے نہیں پڑتا میں۔ ہاں جس دن کسی اور نظام کی وجہ سے میرا کام رکے گا پھر میں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کر لوں گا۔ یہ انسان کا ذہن کی اللہ تعالیٰ نے جو ایک نیچر بنا رکھی ہے انسانی ذہن کی، وہ اس طرح کی ہے کہ وہ سٹیبل ہوتے ہوئے کچھ نہیں سیکھتا، وہ جب بھی انسٹیبل ہوتا ہے تو پھر نئی چیزیں سیکھتا ہے۔ اب یہاں پہ 1 منٹ کو ہم رکتے ہیں اور آپ غور کریے کہ آپ یا میں ایز اے ٹیچر ان میں سے کن باتوں پہ یقین رکھتے ہیں؟ جو بیہیویئرسٹ کا عقیدہ ہے اس کو مانتے ہیں یا کنسٹرکٹیوسٹ والے کو مانتے ہیں؟ کیونکہ میں ان میں سے جس کو مانتا ہوں میرے اگلے تینوں ایکشن اسی کے پہ بیس کرتے ہیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ نالج گیون ہوتا ہے، ریالٹیز الٹیمیٹ ہوتی ہیں اور میں ڈسکور کرتا ہوں انہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر لرننگ کیا بات ہوئی؟ پھر لرننگ تو یہی ہوئی نا کہ جب میں نے ان کو بنانا نہیں، میں نے ان کو تبدیل نہیں کر سکنا، یہ مجھ تک پہنچا دی جاتی ہیں، تو پھر میرا جاب ہے ان کے سٹرکچرز اور فنکشنز پہ غور کرنا اور ان کو ڈسکور کرتے رہنا، اس کے مختلف پہلوؤں سے اس کو ڈسکور کرتے رہنا، یہ میرا جاب ہے۔ اگر میرا جاب یہی ہے تو، اور میں ٹیچر ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے تو لرننگ ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب پھر میں اپنے اسٹوڈنٹ کو جا کے کلاس میں کیا کراؤں گا؟ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو جا کے جتنا کچھ میرے پاس ہے، کیونکہ میں اس سے پہلے دنیا میں آیا تھا، میرے سٹوریج میں اس سے زیادہ چیزیں ہیں، میرے تجربے میں اس سے زیادہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، میں نے بہت سارے ایسے کام اس سے پہلے کر کے دیکھ لیے ہیں جو ابھی بعد میں وہ کرے گا، لہٰذا میرا کام یہ ہے کہ میں جو کچھ جانتا ہوں میں اس کو اس تک ٹرانسفر کر دوں، اس تک پہنچا دوں، اور جتنی زیادہ چیزیں میں پہنچا سکوں گا جو مجھے پتا ہے اتنا میں اچھا ٹیچر ہوں گا، اور میرا اسٹوڈنٹ ان میں سے جتنی زیادہ چیزوں کو اپنے پاس سمجھ کے رکھ سکے گا وہ اتنا زیادہ اچھا اسٹوڈنٹ کہلائے گا۔ لہٰذا مجھے اس کے اندر ایسی کوئی چیز پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے اپنے اندر بھی ایسی کوئی چیز پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں یہ کہوں کہ میں خود کچھ کریٹ کروں گا، میں خود کچھ بناؤں گا۔ تو بنا بنایا آتا ہے، جیسے آیا تھا ویسے سمجھ لیا، جو سمجھ آ گیا اگلوں کو بتا دیا، اپنے لیے رکھ لیا، جو نہیں سمجھ آیا اس کو سمجھنے کی کوشش میں لگا رہوں گا۔ یہ لرننگ ان کے نزدیک پھر ٹرانسفر کا نام ہے۔ جو چیزیں میرے پاس ہیں میں ان کو دوسروں تک ایسے ہی پہنچا دوں، بالکل ایسے جیسے میری جیب میں پین ہے میں اس کو دوسرے تک پہنچا دوں، میری جیب میں چابی پڑی ہے یہ ایسے ہی آگے دے دوں، جو چیزیں میرے پاس جیسے ہیں ویسے ہی ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ کوگنیٹیوسٹ بھی اپنے فلسفے میں بیہیویئرسٹ ہی ہے، فرق نہیں ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نالج کو گیون ہوتا ہے، کریٹ نہیں کرتے، گیون ہوتا ہے اور ریالٹیز الٹیمیٹ ہوتی ہیں، لیکن میرا کام جتنا علم ہمارے پاس اب انفلو ہے، جتنا علم ہم تک پہنچ رہا ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ ہے
کہ اس کو یاد رکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں آرگنائز کریں. آپ اس کو ذہن میں ایسے ڈمپ کرتے جائیں گے نا تو آپ چیزوں کو زیادہ ٹرانسفر نہیں کروا سکتے. یعنی میں اپنی ساری چیزیں، اب میرے پاس علم اتنے مقدار میں آیا ہوا ہے کہ میں اس سارے کے سارے کو لوگوں میں ٹرانسفر نہیں کر سکتا. کیوں کہ اتنا سارا علم بغیر کسی سسٹم کے جمع رکھنا ناممکن ہوتا ہے. تو انہوں نے لوگوں کو سکھایا کہ لرننگ کا مطلب ہوتا ہے میمورائز کرنا، اور میمورائز بھی سسٹمیٹک طریقے سے کرنا. اگر آپ چیزوں کو آرگنائز کر کے ذہن میں رکھیں گے تو آپ زیادہ چیزیں ذہن میں سما سکتی ہیں. وہی بالکل ایسے جیسے دیکھیں میں اس کمرے میں، میرا دفتر ہے، ڈاک آتی ہے مجھے، جو بھی لیٹر ہے میں ایسے ایک ڈھیر پہ پھینکتا جاؤں، اور ایک دن آپ مجھے کہیں کہ ذرا فلاں لیٹر نکال دو تو میرے لیے بڑا مشکل کام ہے نکالنا. لیکن اگر میرے پاس باہر سے ڈاک آئے اور وہ بہت زیادہ آتی ہے روز، تو میں اس کے خانے بنا لوں کہ یار یہ وی سی آفس کی ڈاک ہے، یہ ڈین آفس کی ڈاک ہے، یہ رجسٹرار آفس کی ڈاک ہے، یہ اسٹوڈنٹ کی ڈاک ہے، یہ فیکلٹی کے ڈاک کا خانہ ہے. اور جس سے متعلق چیز جب آئے تو میں اسی خانے میں رکھتا جاؤں. تو جس دن آپ مجھے ڈھونڈنے کو کہیں گے، استعمال کرنے کو کہیں گے اس ڈاک کو، تو میں بآسانی، ریلیٹیولی آسانی کے ساتھ نکال سکتا ہوں کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہوگی. جو کوگنیٹیوسٹ کا لرننگ کا کانسیپٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہی کہتے ہیں کہ لرننگ فلسافیکلی وہی ہے جو بیہیویئرسٹ کہتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اپنے ذہن کو ایفیشینٹ بنانا چاہتے ہیں، میمورائز زیادہ چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو آرگنائز طریقے سے اپنے ذہن میں رکھیں. بالکل ایسے ہی جیسے کمپیوٹر کے اندر چیزیں آرگنائز پڑی ہوتی ہیں. کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک اور کمپیوٹر کی شارٹ ٹرم میموری، ریم، ان کو اس طرح پروسیس کرتے ہیں، وہ اندر اسٹوریج ایک سسٹمیٹک مینر میں ہوتی ہے. ان کا یہ کانسیپٹ ہے. کنسٹرکٹیوسٹ جب یہ کہتا ہے کہ نالج انٹرنل ہوتا ہے، ریئلٹیز کوئی نہیں ہوتی، وائبلٹیز ہوتی ہیں، وائبلٹیز کا ڈسٹرب ہو جانا سورس آف نالج ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ لرننگ جو ہے وہ کنسٹرکشن آف نالج کا نام ہے. کنسٹرکشن آف نالج سے یہاں یہ مراد ہے کہ جب بھی کسی شخص کے ذہن میں وائبلٹی خراب ہو جائے گی تو آپ اس کو جواب نہیں بتائیں گے، بس آپ نے اس کی وائبلٹی کو خراب کر دیا. اب یہ اس کی فطرت ہے کہ جب تک وہ واپس اس وائبلٹی تک نہیں پہنچتا تو وہ اس کا دماغ خود بخود سٹرگل کرتا رہے گا. کیونکہ ان کا یہ یقین ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب کے دماغ یونیک ہوتے ہیں. ہر آدمی کا ذہن یونیک ہے، دوسرے سے نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں لرن کرتا ہوں کسی تجربے سے، دوسرا اسی تجربے سے وہ نہیں لرن کرتا، وہ اس سے اور چیزیں لرن کرتا ہے. جو شروع میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہم نے جتنا کچھ بولا، اگر میں کہوں آپ کاغذ پہ لکھ دیں تو سب کے سب فرق باتیں لکھیں گے، حالانکہ باتیں ہوئی ایک ہی ہیں. اس کا مطلب ہے ہر آدمی اپنے ذہن کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے، اور جس چیز کو وہ ایکسپلین کرتا ہے اپنی ضرورت اور سوچ کے مطابق، اس کو وہ علم کہتا ہے، اس کو نالج کہتا ہے. اس نالج کو بنایا بھی اسی نے ہے، اس کو بدلنے کا ذریعہ بھی وہ خود ہی ہوگا جب ہوگا. لہذا لرننگ کنسٹرکشن کا عمل ہے، اور میری لرننگ اور آپ کی لرننگ ایک ہی آبجیکٹ کو دیکھتے ہوئے ایک جیسی نہیں ہو سکتی، فرق ہوتی ہے. یہ لہذا اگر میں لرننگ کہوں کہ کنسٹرکشن آف نالج کا نام ہے، اور ہر آدمی اپنے لیے، ہر آدمی کا ذہن یونیک ہے، وہ اپنے لیے ایک یونیک لرننگ کرتا ہے جو دوسرے سے نہیں ملتی، تو پھر جو میرا تصور ہے نا کہ دنیا میں ایک سچ اور ایک جھوٹ ہوتا ہے، پھر یہ ختم ہو جاتا ہے. پھر دنیا میں ملٹیپل سچ ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو سچ ہے وہ ایک نہیں ہے. آپ کا سچ اپنا ہے، میرا سچ اپنا ہے، ان کا سچ اپنا ہے. جو ہماری ضرورت کو فلفل کرتا ہے وہ ہماری ریئلٹی ہے، وہ ہمارا سچ ہے. اور یہ اتنا مشکل کانسیپٹ ہے کہ اگر میں ایز اے ٹیچر اس کو مان لوں تو میری ٹیچنگ کا کام میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں رہ جاتا. دیکھیں پچھلے دونوں میں میرے لیے بڑا آسان تھا کہ جتنا کچھ میرے سٹور کے اندر ہے میں سارا آپ کو نکال کے دے دوں، اور پھر انشور کروں کہ جب میں دے دیا وہ آپ کو آ بھی گیا تو بات ختم ہو جاتی تھی. یہاں اب میں کیا کروں جب مجھے یہ پتہ ہے کہ جو چیز کو میں علم کہتا ہوں میرا اسٹوڈنٹ وہ ویسے اس کو نہیں سمجھتا.
اس کا اپنا طریقہ سمجھنے کا، وہ خود بنائے گا، وہ میرے علم کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو یہ ہوا کہ میں دنیا کے کسی بھی اور شخص کو اپنی کاپی نہیں بنا سکتا۔ اس کا ذہن اور میرا ذہن یونیک ہے، میں اس کے ذہن کو کاپی نہیں بنا سکتا، اپنی کاپی نہیں بنا سکتا۔ جب میں اس کو اپنی کاپی نہیں بنا سکتا تو پھر مجھے اس ایفرٹ میں کیوں پڑے رہنا چاہیے کہ جا کے میرے بچوں کو وہ سب کچھ آ جائے جو مجھے آتا ہے، جو میری کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ ان کو سارا کچھ آ جائے۔ پھر تو میرا کانسیپٹ یہ بنے گا کہ دیکھو جو میں ان کے سامنے بیان کروں گا وہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، انہوں نے اس میں سے جو سیکھنا ہے وہ انہوں نے اپنی مرضی سے سیکھنا ہے، انہوں نے اپنی ضرورت کے حساب سے سیکھنا ہے، یہ میرا بتایا ہوا نہیں مانتے۔ تو پھر میرا جواب کیا بچتا ہے؟ وہی جو ابھی میں نے اوپر بیان کیا کہ میں ان کے ذہنوں میں جو وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں ڈیفیشنسیز جو ہیں، کمیاں کوتاہیاں جو میرے نزدیک ہیں ان کے ذہن میں، وہ ان کے سامنے عیاں کر دوں، وہ ان پہ واضح کروں، ان کے ذہن کو ڈی اسٹیبل کر دوں، ان کا ذہن کا ایکویلیبریم ڈسٹرب کر دوں۔ اور پھر کنسٹرکٹیوسٹ کے نزدیک جب ان کا ایکویلیبریم ڈسٹرب ہو جائے گا تو پھر لازم ہے کہ وہ اس وقت تک سکون نہیں کر سکتے جب تک وہ واپس ایکویلیبریم میں نہیں آ جاتے، اور ان کو واپس ایکویلیبریم میں لانے کی ذمہ داری میری نہیں ہے، یہ قدرت نے ان کے اندر ڈالی ہے کہ وہ خود ہی لگے رہیں گے۔ اب جیسے ایک دفعہ یعنی آپ دیکھ لیں زندگی میں، آپ اپنی اور میری عام زندگی میں دیکھیں، جو مسائل ہمیں ہوتے ہیں، جب تک میرے ذہن میں کوئی مسئلہ پھنسا رہتا ہے تو میرا ذہن سکون نہیں کرتا جب تک اس کو ریزالو نہ کر لے۔ وہ غلط طریقے سے ریزالو کرے، وہ ٹھیک طریقے سے کرے، یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے، لیکن ریزالو ضرور کرے گا۔ مثلا ایک آدمی رشوت لیتا ہے، رشوت لینا اور رشوت لینے کے بارے میں جو ہماری تعلیم ہے یہ کانٹراڈکٹری باتیں ہیں، لیکن پھر بھی لوگ لیتے ہیں۔ اور کیا ان کو یہ دو باتیں کہ رشوت لینا کیسا عمل ہے اور رشوت لینا، یہ دو باتیں وہ کر رہے ہیں، کیا ان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں کہ کیا تعلیمات ہیں ہماری؟ پھر بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے کبھی بات کر کے دیکھیں، ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے ایک توجیہ، ایک ایکسپلینیشن بنا رکھی ہے جو اس کے اس ایکٹ کو ڈیفینڈ کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ اس کام کو کر ہی نہیں سکتے۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ کوئی آدمی جس کا ذہن اس کو ملامت کرتا رہے اس وقت کسی کام پہ، وہ اس کام کو نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کی کوئی توجیہ ایسی نہیں بناتا جو اس کا ذہن تسلیم کرتا ہے کہ یہ توجیہ درست ہے۔ آپ رشوت لے رہے ہیں تو وہ اس کو جسٹیفائی کرے گا، دیکھیں جی گورنمنٹ میرے لیے کیا کرتی ہے، میرے بچوں کا کھانا پورا نہیں ہوتا جی، یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر مجھے بھی تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا، میں نے ان کو بھوکا تو نہیں مار دینا۔ وہ اس طرح کی توجیہات بنا لیتا ہے جو غلط ہو سکتی ہیں، جو ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اس کے ذہن کو سٹیبل کر دیتی ہیں، ایکولیبریم میں لے آتی ہیں، اسی لیے وہ یہ عمل کرتا رہتا ہے۔ کلاس ٹیچنگ میں جب میں جاتا ہوں تو اب اگر میں اس بات کو ذہن میں رکھوں تو پھر میں ٹیچر کے طور پہ میرا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ مجھے یہ پتا ہے کہ ان بچوں نے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے میری بات کو تسلیم نہیں کرنا ایز سچ جیسے میں کہوں گا، یہ اپنے لیے خود کچھ پروسیس کریں۔ تو فرض کر لیں میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، میں نے آج پریشر کا ٹاپک سمجھانا ہے کلاس میں جا کے، پریشر کا کانسیپٹ پڑھانا ہے فزکس میں۔ کلاس میں جا کے میں اگر انہیں کہوں گا کہ جناب فورس پر یونٹ ایریا پریشر ہوتا ہے، فورس کا یہ تعریف ہے اور فورس کا یہ یونٹ ہوتا ہے، ایریا سے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو پریشر نکل آتا ہے۔ یہ بات کیونکہ انہوں نے مجھ سے پوچھی نہیں، ان کی ضرورت بھی نہیں تھی، تو وہ میری بات نہیں سنیں گے، وہ ایٹ بیسٹ یہ کریں گے کہ اس کو میمورائز کر لیں گے، کیونکہ ان کو سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ میں نے یہ کل کو پیپر میں پوچھ لینی ہے، تو کہیں گے اچھا یار اس کو یاد کر لو، کل پوچھے گا تو بتا دیں گے اس کو۔ ایسا کر لینے سے جو لرننگ جس کو میں نے کہا جو بیہیویئرسٹ کاگنیٹوسٹ کہتا ہے ہو جائے گی، لیکن وہ ان کی زندگی میں اس کے کسی کام کی نہیں ہے۔ کام کی تب ہوتی نا جب اسے پہلے پتا ہوتا کہ مجھے یہ چاہیے، وہ مجھ سے مانگتا، میں اس کو دیتا، تو پھر اس کے کسی کام کی ہوتی۔ جب اس کو ضرورت ہی نہیں تھی، میں نے زبردستی اٹھا کے دے دی، تو وہ اس پہ کیا اس کو فائدہ ملنے والا ہے؟ وہ کبھی بھی اس پہ توجہ نہیں کرتا۔
کنسٹرکٹیوسٹ ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ جا کے پہلے بچوں کے ذہن میں وہ ضرورت پیدا کرے کہ وہ سننے کو، آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جائے، وہ ریئلائز کریں کہ اس کو سننا ان کے فائدے میں ہے۔ اور یہ کام آپ کیسے کرتے ہیں؟ مثلا اگر میں کنسٹرکٹیوسٹ ٹیچر ہوں تو میں کلاس میں جا کے یہی ٹاپک پڑھانا ہے، تو میں جاتے سار یہ نہیں کہوں گا کہ میں آج آپ کو پریشر پڑھاؤں گا، کل ہم نے فورس پڑھی تھی آج ہم پریشر پڑھیں گے، ایسا نہیں کروں گا۔ میں جاؤں گا سب سے پہلے انہیں یہ کہوں گا، سوال کروں گا کہ جناب آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے زندگی میں کہ آپ جب ہیل والی جوتی پہن کے چلتے ہیں تو آپ بہت جلدی تھک جاتے ہیں، اور جس دن آپ کو لمبی واک کرنی ہوتی ہے تو آپ جاگر پہنتے ہیں جو فلیٹ ہوتے ہیں، اس وقت آپ ہیل پہن کے نہیں جاتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کچھ بھی پہن لوں، ہیل پہن لوں یا فلیٹ شوز پہن لوں، اس کا چلنے سے کیا تعلق ہے اور تھکنے سے کیا تعلق ہے اس بات کا؟ اور یہ سوال کر کے پھر چھوڑ دوں گا، جواب نہیں بتاؤں گا، ان کے دماغوں کو غرق ہونے دوں گا کہ سوچیں، کیونکہ یہ وہ جانتے ہیں، پڑھا چکا ہوں میں، یہ انہیں غور کریں اور مجھے بتائیں۔ ان کے جوابوں میں سے میں ان کے ذہن کو ڈی سٹیبل کرتا جاتا ہوں، میں ان کے ذہن کو کی سٹیبلٹی کو خراب کرتا ہوں، یعنی وہ جو اطمینان سے بیٹھے ہوئے نا کہ انہیں سب آتا ہے جو انہیں چاہیے، اس کو ختم کر دیتا ہوں میں، انہیں یہ اس پوائنٹ پہ لے آتا ہوں، انہیں لگے کہ جو انہیں آتا ہے وہ ان کے اس مسئلے کو حل نہیں کرتا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو پھر وہ اس مسئلے کا حل خود نکال لیں گے۔ دیکھیے، اور اب ٹیچر کا کام کیا ہے؟ جب انہوں نے خود ہی لرن کرنا تو پھر میرا جاب کیا تھا؟ میرا جاب تھا ان کے ذہن کو ڈی سٹیبل کرنا، اور ڈی سٹیبل کرنے کے بعد ان کو راستہ دکھانا کہ جناب یہ جو سوال میں نے کیا ہے، اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کی موجودہ انڈرسٹینڈنگ اس سوال کا جواب دینے کے لیے کافی نہیں ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا پتہ چلے تو آپ فلاں کتاب پڑھ لیجئے، آپ فلاں ویڈیو دیکھ لیجئے، آپ فلاں تجربہ کر کے دیکھ لیں لیبارٹری میں جا کے۔ آپ کے پاس یہ بھی ایک راستہ ہے کہ آپ جائیں اور دوستوں سے ڈسکشن کر لیں جو آپ سے سینئر ہیں۔ میں ان کو وہ راستے بتاتا ہوں جن راستوں پہ چل کے اس سوالوں کے جواب وہ اپنے لیے بنا سکیں گے۔ جواب اس لیے نہیں بتاتا کہ میں نے بتا بھی دیا تو انہوں نے میرا جواب ماننا نہیں ہے، انلیس کہ یہ جواب ان کو خود یہاں سے کنسٹرکٹ کریں گے، تو میں ان کو جواب ڈھونڈنے کے ذرائع اور راستے بتا دیتا ہوں کہ آپ ادھر کو چل پڑیں جناب، اور پھر ان کی مدد کرتا ہوں اس کام میں۔ میں نے کلاس میں ان کے گروپ بنا دیے، ایک سینئر، ایک جونیئر، ایک زیادہ پڑھا، ایک کم جاننے والا بچہ اکٹھے بٹھا دیے، انہوں نے کہا ڈسکشن کرو، اور اس دوران میں ان کی ڈسکشن وہ سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، ان سے پارٹیسپیشن سے ان کی بات کو ڈائریکٹ بھی کرتا ہوں کہ یار یہ جو تم بات ایک دوسرے سے کر رہے ہو، ایویں لڑے جا رہے ہو، اٹھو جاؤ لائبریری میں دیکھو فلاں چیز پڑھی ہے، سارے پڑھو پہلے اس کو، تو شاید تمہیں پتہ چل جائے کیا کرنا ہے۔ میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں، اور اس گائیڈنس کے نتیجے میں وہ اگر سارے اپنے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیتے ہیں جو ان کو مطمئن کرتی ہے، اور ان کا کام چلنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے ذہن میں وائبلٹی بن جاتی ہے، اور پھر یہ وائبلٹی جس دن مجھے لگتا ہے کہ گڑبڑ کر رہی ہے، پھر میں چیلنج کر دیتا ہوں کلاس میں آ کے۔ اب پریشر میں مجھے آسان تھا کہ میں ان کو سیدھا سیدھا یہ بتا دیتا کہ دیکھو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پریشر ہوتا ہے فورس پر یونٹ ایریا، ہماری باڈی جو زمین پہ ایگزرٹ کرتی ہے فورس، وہ میرے وزن کے برابر ہوتی ہے، اور دیکھو زمین تک میرا کانٹیکٹ صرف ہیل کے ذریعے سے ہے، اگر میں نے ہیل والی جوتی پہنی ہے، اس کا مطلب ہے میری باڈی کی پوری فورس اس ہیل کے ذریعے سے زمین پہ ایگزرٹ ہو رہی ہے، تو جو ہیل کا ایریا بہت چھوٹا ہے، اتنا وزن جب ہیل کے ذریعے سے ہوگا تو فورس ڈیوائیڈڈ بائی ایریا، ایریا چھوٹا ہو گیا تو پریشر بڑھ گیا۔ اگر میں فلیٹ جوتے پہنتا ہوں تو میری فورس باڈی کی وہی رہتی ہے جو ویٹ ہے، وہ اب زمین تک میرا کانٹیکٹ کیونکہ زیادہ فلیٹ شوز سے زیادہ ایریے پہ کانٹیکٹ ہے، تو یہی فورس اب اس بڑے ایریے پہ ڈیوائیڈ ہوگی، اور اس بڑے ایریے پہ ڈیوائیڈ ہوگی تو میرے جسم پہ جو پریشر ایگزرٹ ہوگا صاف ظاہر ہے وہ کم ہو جائے گا، کیونکہ نیچے ایریا بڑا ہو جائے گا تو فورس ڈیوائیڈڈ بائی ایریا آنسر بڑا آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے جب نیچے والا فیکٹر بڑا کر دوں تو جواب چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب پریشر کم ایگزرٹ ہوتا ہے میری باڈی کے اوپر جتنا میں ایریا بڑھا دیتا ہوں۔ اسی طرح کی یہ جواب، لیکن میں ان کو ایسے بتا بھی دوں گا نا، ان کے پلے کوئی نہیں پڑنا، نہ انہوں نے اس کو ماننا جب تک وہ خود اس تک نہیں پہنچتے۔ اسی طرح سردی لگتی ہے تو سرفیس ایریا کا سوال ہے، جب میں سرفیس ایریا پڑھانا ہے تو میں جا کے یہ نہیں بتاؤں گا، میں سیدھا سوال کروں گا جناب سردی لگتی ہے تو ایسے سکڑ کیوں جاتے ہیں آپ؟ سکڑنے سے سردی کم کیسے ہو جاتی ہے؟ سردی تو اتنی ہے جتنی ہے باہر۔ یا گرمی لگتی ہے تو ایسے چوڑے ہو کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟
گرمی تو جتنی ہے سو ہے، آپ کے چوڑے ہونے سے آپ کو گرمی کیوں کم لگنے لگ جاتی ہے؟ بیسیکلی میں اپنا ایریا بڑھاتا یا کم کرتا ہوں، جتنا بڑا ایریا ہوگا اتنی زیادہ ہوا میرے ساتھ ٹکرائے گی، جتنا کم ایریا کرتا جاؤں گا اتنی کم ہوا مجھے ٹکرائے گی. سو اس طرح کی مثالیں بے شمار ہیں، یعنی میں اصل میں چیزوں کو ان کی لائف کے پرابلمس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں. جب یہ کام میں کر لیتا ہوں تو اس کے بعد وہ لائف پرابلم کو ریزالو کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور پھر جب اس کو ریزالو کرتے ہیں تو اس دوران میں انہیں راستہ گائیڈنس بتاتا ہوں اور اس سے وہ سیکھ جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو ٹیچنگ میتھڈ ان کے ہیں نا جی بیہیویئرسٹ کے، وہ کیا ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ یہ چیز یاد کر لو، مجھے نہیں ہوئی، میری ٹیچر نے، میں نے غلط کیا، اس نے ایک میتھ کا سوال میں نے غلط کیا، اس نے اسی طرح کے بے شمار سوال لکھ دیے اور میں نے کہا یہ سارے حل کر کے لاؤ. میں اگلے دن سارے حل کر کے لے گیا، پھر غلط ہو گئے کچھ درمیان میں سے، تو اس نے پھر دوبارہ مجھے ایک اور لمبی لسٹ سوالوں کی دے دی کہ یہ دوبارہ کر لو جا کے، اور اس وقت تک مجھے وہ پریکٹس کراتے رہے جب تک میں سارے کے سارے ٹھیک نہیں کر لیتا. اسی طرح جب انہیں لگا کہ نہیں یہ بہت زیادہ برڈن ہے، ایسے نہیں ہوتا، تو میری ٹیچر نے مجھے یہ بھی کہہ لینا، اچھا جو کلاس میں سب سے پہلے یاد کرے گا اس کو مانیٹر بنا دوں گی کلاس کا، جو یہ کام اچھا کرے گا اس کو میں یہ انعام دے دوں گی، اور اگر آپ نے نہ کیا تو کان پکڑا دوں گا پیچھے، سزا بھی ساتھ طے کر لیتا ہوں. بیہیویئرسٹ کا جو طریقہ ہے چیزوں کو سکھانے کا وہی ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہر آدمی کا لرننگ پروسیس فرق ہوتا ہے یا وہ خود سارا کچھ اپنے لیے کنسٹرکٹ کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میرے پاس ہے یہی تمہارے لیے بھی ہے، یہی میں نے تم تک ٹرانسفر کرنا ہے. اور اچھا ٹیچر میں تب بنوں گا جس دن میں یہ انشور کروں کہ میں نے تمہیں 100 چیزیں بتائی ہیں، تمہیں 100 آتی ہیں. جب میں یہ انشور کر لوں گا کہ تمہیں 100 کی 100 آتی ہیں تو میں اچھا ٹیچر ہوں اور تم اچھے اسٹوڈنٹ ہو. لہٰذا وہ ڈرل اور پریکٹس اور ریپیٹیشن اور اس طرح کی ایکسرسائزز کراتے رہتے ہیں جس سے وہ اسٹوڈنٹ لرن کر لیتا ہے. روٹ لرننگ ان کا بنیادی فوکس ہوتا ہے ٹیچر کا. دوسری طرف کوگنیٹیوسٹ جو ہے وہ بھی آپ کو میموری کرواتا ہے، لیکن وہ نیمونکس بنا دیتا ہے. کہتا ہے اچھا تم نے دیکھو یہ وائٹ لائٹ جو ہوتی ہے نا، جو 7 رنگوں میں کوسے قزح کے 7 رنگ بنتے ہیں، یہ وائٹ لائٹ جب پرزم سے گزرتی ہے یہ 7 رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. تم نے اگر یہ یاد رکھنا ہے کہ 7 رنگ کون سے ہوتے ہیں تو مجھے پتہ ہے بڑا مشکل ہوگا، تم ایسا کرو یہ لفظ یاد کر لو، وب گیئر، VIBGYOR، اسی ترتیب سے لکھ لو اور یاد کر لو. سب سے اوپر وائلٹ ہے، پھر انڈیگو ہے، پھر بلو ہے، پھر اورنج اینڈ سو آن. تو کہتا ہے یہ 7 رنگ اس ترتیب سے بنتے ہیں، یہ تمہیں یاد رکھنا ہو تو اچھا طریقہ ہے کہ تم ویب گیئر کا لفظ یاد رکھو. اسی طرح ڈائیوڈز ہم فزکس میں پڑھتے تھے، تو ڈائیوڈز کی جو کوڈیفیکیشن ہے وہ ہم یاد کرنے کا کوڈز یاد کرنے کا طریقہ ٹیچر نے بتایا ہوا تھا. اسی طرح جب ہم ٹیبل، مثلا میں نے کسی نے ڈویژن سمجھانی ہے، میں نے کسی کو کہ کون سے نمبر 5 سے تقسیم ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں تمہارے لیے آسانی یہ ہے کہ تم دیکھو جتنا مرضی بھی لمبا وہ ہو اپنا ہنسا ورڈ، جب نمبر جتنا مرضی بڑا ہو، صرف آخری ڈیجٹ دیکھو، اگر وہ 0 ہے یا 5 ہے تو یہ 5 سے ڈیوائڈ ہو جائے گا. تمہیں سارا کرنے کی ضرورت نہیں. میں ان کو یہ نیمونکس ہیں سارے جو سکھا رہا ہوں، شارٹ کٹس ہیں. ایک لمبا ایسے مجھے یاد نہیں ہوتا، ٹیچر کہتا ہے اس کے پہلے الفاظ کو اکٹھا کرو اور اس سے ایک بڑا لفظ بنا لو اور اس کو یاد کر لو. تو جب تک تمہیں یہ لفظ یاد رہے گا تمہیں یہ پورا ایسے یاد رہے گا. یہ میموری کی ٹیکنیکس ہیں، کلاسیفیکیشن کی ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے سے. اور میرا ٹیچر انشور کیسے کرتا ہے کہ مجھے آ گیا کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں مجھے ٹیبل یاد ہو گیا ہے، تو بیہیویئرسٹ کہتا تھا کہ تم یہ ٹیبل 10 دفعہ لکھ کے دکھا دو مجھے تو میں مان جاؤں گا. کھڑے ہو جو 5 دفعہ سنا دو مجھے، میں مان جاؤں گا. کوگنیٹیوسٹ کہتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں بات بنے گی، تم ذرا مجھے نا الٹا پاڑا سناؤ، تم نہ مجھے یہ درمیان میں سے پوچھتا ہے کہ یہ سناؤ، کٹنگ سناؤ. جب میں اس کو یہ ساری سناتا ہوں تو وہ بنیادی طور پہ مجھے جو ٹیکنیکس اس نے سکھائی تھی یہ ایشور کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنیکس مجھے آ گئی ہیں ساری یاد کرنے کی. سو اس کا طریقہ جو کوگنیٹیوسٹ ہیں ان کا طریقہ انفارمیشن پروسیسنگ کا ہے، یعنی میرا ذہن کس طریقے سے انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے یہ مجھے اس کی ٹیکنیک سکھاتے ہیں، اور بیلیو کرتے ہیں کہ اگر میں یہ ٹیکنیکس ماسٹر کر لوں تو میں زیادہ چیزیں میمورائز کر سکتا ہوں. جبکہ اس کے مقابلے میں کنسٹرکٹیوسٹ ٹیچر جو ہے اس کا جاب، آپ نے آج کل لفظ سنا ہوگا مختلف ٹریننگ میں، بڑا فیشنیبل لفظ ہے، فیسیلیٹیٹر کا کام ہوتا ہے، یعنی وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے.
اب دیکھو فیسیلیٹیٹ کرنے کے دو بنیادی اصول ہیں. فیسیلٹی جب مانگتے ہیں تو ملتی ہے. اس کیس میں نے کیا کیا, بچوں سے سوال پوچھے کہ ان کے ذہن میں یہ ضرورت پیدا ہو جائے اور وہ مجھ سے مانگیں کہ انہیں کیا چاہیے. سو فیسیلٹی کا یہ حساب ہے. فیسیلٹی آپ کو ڈیمانڈ پہ ملتی ہے اور ہم ساری زندگی کو نہیں ملتی, اتنی دیر ملتی ہے جتنی دیر سبسکرائب کرتے ہیں. میں نے فون لینا ہے تو میں فون جا کے خریدوں گا, اس کو فیسیلٹی لوں گا, کنیکشن کسی ٹیلی کام سے پرچیز کروں گا. جب تک اس کی سبسکرپشن دیتا رہوں گا وہ فیسیلٹی رہے گی. جس دن سبسکرپشن ختم کر دوں گا فیسیلٹی ختم ہو جائے گی. یہ استاد کا رول بہت مشکل ہے. کیوں کہ میرے پاس ایک کلاس میں 40 بچے ہیں, ہر ایک کی ضرورت فرق ہے, ہر ایک کے ذہن میں جو انکنسسٹنسی ہے وہ فرق ہے. میں نے ان سب کو ایڈریس کرنا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں نے جو اپنی طرف سے جو مجھے سمجھ آیا ہوا یہ بتاؤں گا تو یہ اس کو سیکھیں گے بھی نہیں, یہ اپنے لیے خود بنائیں گے. تو پھر میرا دیکھیں ہر ایک کو پھر جاب میرا اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنی کاپی بنانا نہیں ہے. میں اس کو اپنی کاپی کبھی بنا ہی نہیں سکتا. میرا کام یہ ہے کہ میں اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کروں اس پروسیس آف لرننگ میں جس کو وہ خود کرنا چاہتا ہے. تو اس کام کو فیسیلٹی کہتے ہیں. مثلا مجھے پتا ہے کہ یہ لرن کیا کرے گا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں اسے یہ بتا سکتا ہوں کہ یار تم نے جو لرننگ کرنی ہے نا اس کے لیے ذرائع یہ والے ہیں, ان کو استعمال کرو تو لرن کر لو گے. پہلے اس کے ذہن میں ضرورت پیدا کرنا, پھر اس ضرورت کو حل کرنے کے راستے اس کو دینا, اور ان راستوں پہ جو مشکل آئے اس کو ریزالو کرنا, اور پھر اس کے بعد یہ دیکھنا کہ اس نے اس پروسیس میں سے خود کیا لرن کیا. یہ کام جو ہے یہ ایک فیسیلیٹیٹر کا کام ہے, ٹیچر ایز اے. سو مجھے کتاب پڑھانی ہو تو بڑا آسان ہے, میں ایک کتاب ٹیکسٹ بک ہے جا کے سنا کے آ جاؤں. جب مجھے یہی نہیں پتا کہ میرے اسٹوڈنٹ کی ضرورت کتنی ہے, کس نوعیت کا پرابلم ہے اس کو کون سا راستہ سوٹ کرے گا. مثلا ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے وہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہے, اس کو میں سکھانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ذرائع وہ ڈھونڈوں گا سیکھنے کے جس میں سماعت کا تعلق کم سے کم ہو. اس کے بغیر ہی وہ سارا پڑھ لے, ایکسیس کر لے, سوچ لے. بلائنڈ ہے تو اس طرح اور طرح سے سوچوں گا, اس کے لیے ریسورسز اور طریقے کے دوں گا, اور ان ریسورسز تک ایکسیس پہنچانے کے لیے فیسیلٹی بھی اور طرح کی دوں گا. سو میرا جاب ملٹیپل ٹائمز بڑھ جاتا ہے جب میں فیسیلیٹیشن کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے استاد کو کتاب کے علاوہ بے شمار علم ہونا اس چیز کے بارے میں بنیادی چیز ہے. سو یہ جو تھی ہے میری اب تک اتنی سی گزارشات ہیں آپ سے. اس پہ اب میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے, جس پہ آپ نے مجھے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ اس میں سے کسی بھی فلسفی کو مانتے ہو, بیہیویئرزم کو, کوگنیٹیوزم کو, کچھ سے فرق نہیں پڑتا, وہ ٹھیک ہے. لیکن خرابی کب ہوتی ہے جب میں اپنے ذہنی طور پہ فلسافیکلی تو میں بیہیویئرسٹ ہوں, لیکن ٹیچنگ میتھڈ میں کنسٹرکٹیوسٹ والے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کریٹو ہو جائے گا. وہ کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک میری اپنی فلسفی جو ہے لرننگ کے بارے میں وہ بیہیویئرسٹ ہے. اگر میں بیہیویئرسٹ ہوں اور بیہیویئرسٹ والے طریقوں سے پڑھاتا ہوں اور بیہیویئرسٹ والے رول ادا کرتا ہوں کلاس میں تو کوئی غلط نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے بالکل. کیوں کہ جب میں ایک پورا کسی کو کورس پڑھا رہا ہوتا ہوں تو اس کا ہر حصہ کنسٹرکٹیوسٹ طریقے سے نہیں پڑھایا جا سکتا, نہ پڑھایا جانا ہے. بہت سارے دن ایسے ہوں گے جس دن مجھے صرف فیکچوئل چیزیں ان کو یاد کرانی ہے, کیونکہ فیکٹس آئیں گے تو اگلی ڈسکشن چلے گی. میں نے آج مسئلہ کشمیر کے اوپر گفتگو کرنی ہے, کسی کو مسئلہ کشمیر کے بیسک فیکٹس ہی نہیں آتے تو میں بھلے جتنا مرضی اچھا کنسٹرکٹیوسٹ ہوں میری ڈسکشن بیکار ہو جاتی ہے. ڈسکشن کے لیے ذہنوں کا برابر سطح پہ آنا ضروری ہے. تو مجھے اس سطح پہ لانے کے لیے ہو سکتا ہے آج کا لیسن سارا فیکٹس پہ رکھنا پڑے, اور فیکٹ کو پڑھانے کے لیے, فیکٹس کو میمورائز کرانے کے لیے بیہیویئرزم یا کوگنیٹیوزم سے اچھے طریقے کوئی نہیں ہے. ہاں جب بیسک فیکٹس آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے پھر اگلے لیسن میں مجھے کنسٹرکٹیوسٹ کے طریقے سے ایکٹ کرنا پڑے, اور پھر میں ان فیکٹس کو بنیاد بنا کے ان کے ذہنوں میں سوال ابھاروں اور پھر ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے راستے ان کو سجھاؤں. تو
یہ غلط بات نہیں ہے کہ اگر میں بیہیویئرسٹ ہوں اور بیہیویئرسٹ کے طریقے استعمال کرتا ہوں، سوچ میں کوگنیٹیوسٹ ہوں، کوگنیٹیوسٹ کے میتھڈ کوگنیٹیوسٹ کی ٹیچنگ کرتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں. خرابی صرف یہ ہے کہ ذہنی طور پہ کوگنیٹیوسٹ ہوں اور میتھڈ استعمال کرتا ہوں کنسٹرکٹیوسٹ، تو یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، یہ کیوس پیدا کرتے ہیں. اس کو مجھے اوائڈ کرنا ہے. جس دن میں جس کو استعمال کر رہا ہوں گا اسی کے ساتھ الائن کروں گا ساری چیزوں کو. یہ میرا اس پورے حصے کا ٹارگیٹ ہے جی. سو اب اس کے بعد میں اگلی سلائیڈز کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھاتا ہوں، اور پھر میں آپ سے سوال لیتا ہوں. جی اس سے آگے یہ سلائیڈ ہے. اب اس میں نے آپ کی آسانی کے لیے کہ اب فردر، کیونکہ میں نے تو صرف ایک اوور آل سا اسٹرکچر سا بتایا، اگر آپ سمجھیں کہ کنسٹرکٹیوسٹ کی تھیوریز کون کون سی ہیں اور ان کی ہر تھیوری کیا کہتی ہے، تو میں نے اس سلائیڈ پہ بنایا. یہ جو اے باکس نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ کنسٹرکٹیوزم کا ہے. اس کے نیچے ان کی 4 پاپولر تھیوریز لکھی، اور بھی ہیں بہت ساری، میں نے جیسے کیا نا سینکڑوں میں ہے، لیکن یہ بہت سب زیادہ استعمال ہوتی ہیں. کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری، ایکسپیرینشیل لرننگ کی تھیوری، جینیٹک ایپسٹیمولوجی اور یہ لیٹرل تھنکنگ، یہ 4 ان کی پاپولر تھیوریز ہیں. آپ نیٹ پہ جا کے ان کو لکھیں، سرچ کریں، آپ کو کنسٹرکٹیوزم پہلے سے بہتر سمجھ آ جائے گا. اگر آپ بیہیویئرزم کو بہتر سمجھنا چاہتے ہیں پہلے سے، تو ان کی یہ تھیوریز ہیں جو میں نے یہاں لکھی ہیں، 2 یہ اور 2 یہ. آپ نیٹ پہ جائیں، ان تھیوریز کے نام لکھیں، آپ کو ان کے بارے میں میٹیریل مل جائے گا، اور آپ اس کو پڑھیں اور پھر سمجھیں اس ڈسکشن کی روشنی میں جو ہم نے کی. ہاں اگر فرض کر لیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی فی الحال وقت نہیں ہے نیٹ پہ سرچ کرنے کا، صرف تھوڑی تھوڑی سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر اگلی سلائیڈ پہ چلیں گے. تو میں نے جو 4 تھیوریز کنسٹرکٹیوزم کی پیچھے بتائیں، ان میں سے ہر ایک کے یہ بنیادی باتیں تھوڑی تھوڑی میں نے یہاں ڈال دی کہ آپ کو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ یہ تھیوریز ہیں کیا. اگر مزید دیکھنا ہے تو یہی کی ورڈز استعمال کریں، نیٹ پہ گوگل کریں جا کے، آپ کو بہت میٹیریل اس پہ مل جائے گا، بے شمار میٹیریل ملتا ہے. اس کو پڑھیں اور آج کی ڈسکشن کے کانٹیکس میں سمجھ لیں جتنا آپ کو ضرورت ہے، جس اینگل سے ضرورت ہے اس اینگل سے اس کو سمجھ لیں. سو یہ اگلی سلائیڈ جتنی بھی ہیں آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنی ہے. اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا مائک آن کر کے سوال کر سکتے ہیں، ہینڈ ریز بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ نے کہا کہ پرابلم ہوتا ہے جب بندہ جو ہے وہ بیہیویئرزم کی تھیوری پہ بلیو کرتا ہو اور وہ دوسری جو ہیں ادر 2 جو ہیں ان کو اپنا لے، تو اس میں پرابلم ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ایک ہی تھیوری کو ماننے والا اور اسی کو ہی امپلیمنٹ کرتا رہے؟ تو یہ تو سچویشن بیس پہ یا ٹاپک وائز جو ہے نا وہ چینج کرنی پڑتی ہے ہمیں جو ہے جی اپنی. میں نے یہی عرض کیا ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آج میں نے اپنے کورس کی پہلی کلاس پڑھائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کلاس کو پڑھانے کے لیے جو بیہیویئرسٹ کا تھاٹ ہے وہ درست ہے، تو میں جا کے آج بیہیویئرسٹ والے طریقے سے ہی پڑھاؤں گا پورے کا پورا. لیکن جب میں بیہیویئرسٹ تھاٹ کے ساتھ جاؤں گا تو پھر ٹیچنگ میتھڈ بھی انہی کے استعمال کروں گا. اپنا رول ایز اے ٹیچر بھی وہی رکھوں گا جو بیہیویئرسٹ کہتا ہے. اب اس کے بعد اگلے دن میں گیا ہوں دوسرے لیسن میں، اور آج مجھے لگتا ہے کہ نہیں آج مجھے کنسٹرکٹیوسٹ والا میتھڈ سوٹ کرتا ہے، تو اس دن میں کنسٹرکٹیوسٹ والے میتھڈ سے کروں گا، اور پھر ٹیچنگ میتھڈ بھی کنسٹرکٹیوسٹ والا رکھوں گا اور ٹیچر کا رول بھی کنسٹرکٹیوسٹ والا بناؤں گا اپنا. یہ بات درست ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے. غلط کب ہوتا ہے کہ آج میں یہ سوچ کے گیا ہوں کہ آج جو میں نے کام کروانا ہے یہ بیہیویئرسٹ تھاٹ کے ساتھ ملتا ہے، وہ سوچ کے چلا گیا، لیکن کلاس میں جا کے میتھڈ جو ہیں ٹیچنگ کے وہ استعمال کیے جو کنسٹرکٹیوسٹ کہتا ہے کہ اچھے میتھڈز ہیں. تھاٹ میری بیہیویئرسٹ ہے، میتھڈ میرا کنسٹرکٹیوسٹ ہے. آج یہ خرابی ہے. اگر میری تھاٹ بیہیویئرسٹ ہے آج تو میتھڈ بھی بیہیویئرسٹ والا ہے، تو پھر کوئی غلط نہیں ہے. اور یہ تینوں کے تینوں ایک کورس کے دوران استعمال ہوتے ہیں، اس میں بھی کچھ غلط بات نہیں ہے. بہت سارے لیسن ایسے ہوتے ہیں یار جس میں میموری ہی کروانی ہوتی ہے جا کے، ٹھیک تو میمورائز ہی کرانا ہے تو کاگنیٹیو اس طریقے سے کرا لوں گا. اگر بہت زیادہ میمورائز کرانا ہے تو میں یعنی بہت زیادہ سے مراد ہے والیوم زیادہ ہے تو میں کاگنیٹیوس کی ٹیکنیک سے استعمال کر لوں گا. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مذائقہ تب ہوتا ہے جب میں ایک حصہ ایک سے اٹھاتا ہوں اور دوسرا حصہ دوسرے سے اٹھا لیتا ہوں، پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. جناب
جی جی سلام. ہلو جی جی السلام علیکم. سر یہ 3 کیٹیگریز ہیں یا اسکول آف تھاٹس ہیں. اب کیا ہے نالج از ایکسٹرنل, سیکنڈ بھی ریپیٹ کر رہا ہے اس کو, اور تھرڈ جو ہے وہ کہہ رہا ہے نالج از انٹرنل. ہاں اس کا تھوڑا سا ایکسپلین کرنا. لیکن جی نالج از انٹرنل کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنا علم میرے پاس ہے موجود, یہ علم میرا اپنا کنسٹرکٹیڈ ہے. یعنی یہ مجھے کہیں سے آتا نہیں ہے, کوئی بندہ میرے اوپر نازل نہیں کرتا, سینڈ نہیں کرتا. میں کسی سورس, مطلب میرا ٹیچر مجھے نہیں دیتا, یہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. نالج میں خود اپنے لیے بناتا ہوں. دنیا میرے سامنے تجربات رکھتی ہے, آبجیکٹس رکھتی ہے. ان آبجیکٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ مطلب میں خود بناتا ہوں. اور دنیا کا ہر انسان اپنے لیے اس میں سے مطلب بناتا ہے, اور ایک انسان کا بنایا ہوا مطلب دوسرے انسان سے نہیں ملتا. یہ بات جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ نالج انٹرنل ہوتا ہے. ایکسٹرنل والے یہ کہتے ہیں کہ نالج ایکسٹرنل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کوئی آؤٹ سائڈ فورس ہے, کوئی اور ذریعہ ہے جو چیزوں کو مجھ تک پہنچا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ علم ہے, اور میرا جاب ہے کہ اس علم کو پھر اپنے اندر جمع کرتے جانا. اس کو بنانے کا عمل یا اس کی تبدیلی کا عمل یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. ایکسٹرنل کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ذات کو سینٹر میں رکھوں, تو ایکسٹرنل کا مطلب ہے کوئی اور سورس ہے, گیون ہے, کوئی دیتا ہے. انٹرنل کا مطلب ہے کوئی نہیں دیتا. دنیا میں فینومیناز ہیں, آبجیکٹس ہیں, ان کو دیکھ کے میں اپنے لیے ان کے میننگ خود بناتا ہوں. یہ جو ہے یہ کانسیپٹ انٹرنل کا ہے. اچھا جی, آپ کا نا مجھے لگتا ہے اب اگلا سیشن شروع ہونے میں نا 5 منٹ رہ گئے ہیں, اور آپ کو ایک دفعہ لاگ آؤٹ کرنا ہے اپنی ای میل میں. جو ایک نیا لنک انہوں نے بھیجا ہوا ہے 12 بجے والے سیشن کا, اس کو لاگ ان کرنا ہے. تو آپ کو اس میں 5-10 منٹ اور لگ جائیں گے. ٹھیک ہے سر, تو ٹھیک ہے, آپ بہت کائنڈلی مہربانی. شروع کر لیجیے. بہت شکریہ آپ سب کا اتنی پیشنس کے ساتھ سننے کا, اور اچھے سوالات کا. بہت شکریہ.